अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। अलमीर खानज़ादा अपनी पूरी वजाहत के साथ अपने दादा साईं के सामने बैठा था। वो 35 साल का वजीहा मर्द, ऊंचा लंबा कद, गोरी रंगत, ब्राउन बाल और गहरी सी आंखें। कोई भी इसे देखता तो अपना दिल हार बैठता, और वो अपनी बीवी का वकील बने अपने दादा साईं के सामने बैठा था। दादा साईं, जैसा आप कह रही हैं वैसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं। मैंने 15 साल से अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, ये आप जानते हैं। और अब आप 15 सालों के बाद कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर लूं, दूसरी शादी कर लूं। तो दादा साईं, ऐसा ये मुमकिन नहीं है। अलमीर खानज़ादा की आंखें सुर्ख पड़ी थीं। इसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींची थी। तुम बात को समझ नहीं रहे अलमीर खानज़ादा। ये हवेली तुम्हारे बाद तुम्हारे वारिस की है, और तुम चाहते हो कि हमारा नामो निशान इस गांव से मिट जाए। तुम्हारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुमने हमें औलादे नारीना तो दूर की बात, कोई आसरा भी नहीं दिया कि हमें हौसला हो कि हमारे मरने के बाद तुम्हारी और तुम्हारी औलाद इस हवेली की वारिस बनेगी, इस गांव की सरदारी संभालेगी। लेकिन अब भी 15 साल गुजर चुके हैं, और इसके बावजूद भी तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। तो क्या ये हमारा मुतालबा तुम्हें गलत लगता है? दादा साईं ने कदरे धीमे लेकिन गुस्से भरे लहजे में कहा। इस आसपास खड़े दो मुलाजमों ने फौरन अपनी नजरें झुका ली थी। वो दादा साईं और अलमीर खानज़ादा के पुराने मुलाजिम थे और इस हवेली के एक एक राज से वाकिफ थे। दादा साईं, आप जानते हैं कि मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर आपको अपने वारिस की इतनी ही ख्वाहिश है तो मैं कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी पर सोकर नहीं लाकर बैठा सकता। अलमीर खानज़ादा ने जैसे बात को ख़त्म करते हुए आखिरी अपने अल्फाज अदा किए थे, और इसके अल्फाज अदा होते ही दादा साईं गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। ठीक है अलमीर खानज़ादा, अगर तुम भी अपनी ज़िद के पक्के हो तो मैं भी तुम्हारा दादा हूँ। तुम्हारे बाप और माँ के मरने के बाद मैंने ही तुम्हें सहारा दिया। अगर तुम्हारी दादी भी जिंदा होती तो शायद ये वक्त ना मुझे देखना पड़ता, लेकिन मुझे सख्त फैसला लेने पर तुम ही मजबूर कर रहे हो। अगर तुम हवेली को वारिस नहीं दे सकते तो फिर तुम्हारा ताल्लुक भी इस खानदान से ख़त्म है आज के बाद। आज रात तक तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यही समझूंगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और ना ही कोई पोता था। तो बात यहीं पर ख़त्म होती है। अगर तुमने आज रात तक मुझे अपना फैसला नहीं सुनाया तो आगे के जिम्मेदार तुम खुद होगे, और मेरे मरे हुए का मुंह भी देखना तुम्हें नसीब नहीं होगा। दादा साईं ये कहकर रुके नहीं थे। वो अपनी छड़ी को जमीन पर मारते हुए बड़े बड़े कदम उठाते हुए अपनी बैठक से बाहर की तरफ बढ़ गए थे। वही दो मुलाजिम हाथ बांधते हुए दादा साईं के पीछे चल पड़े थे। अलमीर खानज़ादा वहीं अपनी मुठ्ठियाँ कसकर बैठा रह गया था। वो दादा साईं की ख्वाहिश पर एतराज़ तो उठा सकता था, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकता था कि शादी के 15 साल बाद भी इसके घर औलाद नहीं हुई थी, और इसने कभी भी अपनी बीवी को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था कि उस खानदान को औलाद नहीं दे सकी, इस खानदान की सरदारी को आगे कायम नहीं रख सकी। लेकिन अब कुछ दिनों से वो दादा साईं की जिद के आगे मजबूर पड़ता जा रहा था। एक तरफ दादा साईं की इज्जत थी तो दूसरी तरफ गांव की सरबराही थी। वो जानता था कि अगर खानज़ादा खानदान के आगे पीढ़ी ना बढ़ी तो चौधरी बरादरी, जो दूसरे गांव के चौधरी हैं, इस गांव पर कब्जा कर लेंगे, और इनके जुल्म और सितम से कोई भी नहीं बच सकेगा इस गांव में। दूसरी तरफ अलमीर खानज़ादा की बीवी शान से कमरे में अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठे अपने खूबसूरत सफ़ेद नरम हाथों के नाखूनों पर सुर्ख कलर का नेल पेंट लगाने में मसरूफ़ थी। वो इस बात से अनजान थी कि बाहर जो बातें हो रही थी इसकी शादी खतरे में थी। वो अपने मज़े में अपने नाखूनों को सुर्ख रंग कर रही थी, वही सुरंग जो इसने अपनी जिंदगी में भरे थे, और अब अपने हाथों से ही इसको खत्म करने चली थी। दरवाजे पर दस्तक देकर अलमीर खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ था। बेशक इसका ये अपना कमरा था, लेकिन इसके असूल थे। वो हमेशा अपने ही कमरे में दस्तक देकर अंदर आता था। दस्तक की आवाज़ सुनकर शांसे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, और इसने अपने नाखूनों को नेल पेंट लगाने का अमल जारी रखा था। अलमीर खानज़ादा कदम कदम चलते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास आकर शांसे की पुश्त के पीछे खड़ा हो गया था, और इसने एक नज़र भरकर अपनी खूबसूरत बीवी को देखा था। ये बीवी इसकी मोहब्बत थी, जो इसे यूनिवर्सिटी में मिली थी, और इसकी पहली झलक में ही वो शांसे का दीवाना हो गया था। अलमीर खानज़ादा की ज़िद्दी आदत की वजह से वो शांसे को हर सूरत में हासिल करना चाहता था, और इसने हासिल कर भी लिया था। अब वो बीवी की सूरत में 15 साल से इसके साथ ही अब वो इससे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। जब शांसे ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। अलमीर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? इसकी तरफ अपना रुख करते हुए शांसे ने जैसे कहा तो अलमीर खानज़ादा बेख्तियार आगे बढ़कर शांसे को अपने गले से लगाया था। शांसे ने अपने दोनों हाथ अलमीर के कंधों से ऊपर कर दिए थे। ये क्या कर रहे हैं अलमीर? मेरी सारी नेल पेंट खराब हो जाएगी।
शानज़े ने एक अदा से कहा तो अलमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने दोनों हाथों से शानज़े का चेहरा अपने हाथों में लिया और इसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए इसके दोनों आंखों को चूमा और फिर इसके नाजुक से होंठों पर अपने लब रख दिए। शानज़े ने गहरा सांस लिया जैसे इसकी धड़कनें बढ़ गई थी। शानज़े ने अलमीर खानज़ादा की गिरफ्त से निकलना चाहा। इसकी कुर्बत हमेशा इसको पिघला देती थी और वो ऐसी कुर्बत ही तो चाहती थी। और अलमीर खानज़ादा अपना गुस्सा, अपनी परेशानी लम्हा लम्हा शानज़े के होंठों को अपने होंठों में लेते हुए इसे ख़त्म कर रहा था। जैसे ही इसे महसूस हुआ कि शानज़े को सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है, वो फ़ौरन पीछे हटा और हटते हुए इसने मोहब्बत भरी नज़र शानज़े की तरफ डाली। शानज़े ने इसकी आंखों में बेचैनी देखी थी, जहाँ पहले वहाँ प्यार था, मोहब्बत थी, जज्बा था, जुनून था, लेकिन इसकी आंखों में एक बेचैनी थी। शानज़े ने एकदम से आंखें सुकेड़ी थी और इसने अलमीर खानज़ादा को देखा था। अलमीर, क्या कोई बात है, कोई मसला है? आप मुझे कुछ बेचैन लग रहे हैं। शानज़े ने अपनी सांसों को बहाल करते हुए बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए थे, जिस पर अलमीर खानज़ादा ने अपने होंठ अंगूठे से शानज़े के होंठों को सलाया था, जो इसकी शिद्दत से सुर्ख पड़ चुके थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जाने अलमीर, कोई बेचैन नहीं हूँ। बस दुआ करो कि मैं जो भी फ़ैसला करूँ हम सब के लिए बेहतर और मुझे उम्मीद है कि मेरी मोहब्बत मेरे फ़ैसले को समझेगी। अलमीर खानज़ादा की बात पर शानज़े एक लम्हे को ठटकी थी। कौन से फ़ैसले की बात कर रहे थे? क्या हुआ था? दादा साईं के पास बैठ कर आए थे। यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी जिसने अलमीर खानज़ादा को परेशान कर दिया था। जो दूसरों को परेशानी में मुब्तला कर दे, वो आज खुद परेशान था। अलमीर, मुझे बताएं तो क्या मसला है, क्या परेशानी है? मैं कदम कदम आपके साथ हूँ। शानज़े ने अलमीर खानज़ादा की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल कर दिए। अब इसे अपने नेल पेंट की परेशानी नहीं थी, वो बस परेशान हो गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा फ़ैसला अलमीर खानज़ादा ने करना है। ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है शानज़े मेरी जान, बस मैं कुछ परेशान हूँ। मुझे वक़्त चाहिए। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी कि तुम कदम कदम मेरे साथ हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी, मेरे हालात और इस हवेली के हालात को समझोगी। अलमीर खानज़ादा ने इसकी कमर को सहलाते हुए कह रहा था और वही शानज़े का दिल डूब रहा था कि इसे जिस खतरे का 15 साल से एहसास हो रहा था, आज इसकी धड़कन डूब रही थी। ये सब सोचते हुए कि कहीं दादा साईं ने अलमीर खानज़ादा की दूसरी शादी का फ़ैसला तो नहीं कर लिया। लेकिन वो अपने ख़दशात को बयान करके वक़्त से पहले तमाम मामलात को ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो 15 साल से जिस शराब के पीछे अलमीर खानज़ादा को भगा रही थी, वो अपनी एक बात पर वो ख़त्म नहीं करना चाहती थी। इसे अलमीर खानज़ादा चाहिए था, हर हाल में चाहिए थे। इसे ये हवेली चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी। 15 साल से वो इस हवेली में राज कर रही थी। ना इसकी सास थी और ना ही कोई देवरानी थी और ना ही कोई नंद थी। सिर्फ थे तो अलमीर खानज़ादा और इसके दादा साईं थे। वो हवेली की मालकिन थी, शहज़ादी थी। वो हवेली पर राज करने वाली थी और वो राज कर रही थी। वो अपने किसी भी बात से अलमीर खानज़ादा को अपने से दूर नहीं करने वाली थी। ये इसने शुरू से तय किया था और अब भी वो सिर्फ अलमीर खानज़ादा की ही बात सुनने के लिए बेचैन थी कि आखिर वो कौन सा फ़ैसला था जो अलमीर खानज़ादा को परेशान कर गया था। जो वो सोच रही है वैसा है या दादा साईं ने कोई और बात की है? अलमीर खानज़ादा शाम का निकला हुआ हवेली से वो डेरे पर आ गया था। हाथ में सिगार सुलगाए, ब्लैक कलर की कमीज शलवार पहनी और ब्राउन कलर की शाल कंधों पर डाले वो डेरे पर बैठा हुआ था। हाथ में सिगार लगाए वो सिगड़ का धुआं हवा में उड़ा रहा था। अभी तक इसने सिगड़ का एक भी कश नहीं लगाया था। इसकी स्याह आंखें और उनमें फैली सुर्खी आने वाले फैसले की निशानदेही कर रही थी। आखिर वो भी मर्द था, आखिर इसकी भी ख्वाहिश थी कि इसे कोई बाबा कहे, इसकी कोई पहचान हो। दादा साईं ने ठीक कहा था कि इनके मरने के बाद या अलमीर खानज़ादा के मरने के बाद ये हवेली वीरान रह जाएगी। क्या खानज़ादा फैमिली का नाम ख़त्म हो जाएगा? इसका और इसके दादा साईं का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर चौधरी ने गांव पे कब्जा कर लिया तो चौधरियों की जो रवायत हैं इनसे इसके गांव के लोग कब तक बच पाएंगे? सिर्फ अलमीर खानज़ादा के एक फ़ैसले पर बहुत सी ज़िंदगियाँ मंसर थी, बहुत से लोगों का मुस्तकबिल था। आखिर दीन इस्लाम ने भी तो मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है और वो किसी शौक़ से शादी तो नहीं करेगा। अगर इसने फ़ैसला करना है तो किसी शौक़ से तो नहीं करेगा। इसकी भी मजबूरी है और मजबूरी में ही 4 शादियों की इजाज़त दी गई है। इसे भी औलाद की तमन्ना है, अपने ख़ानदान का नाम बचाने के लिए इसे भी कुर्बानी देनी थी। मोहब्बत तो इसकी शान से थी, है और रहेगी। इसे बस आने वाली की कोख से सिर्फ बच्चा चाहिए, इस हवेली का वारिस चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब सिगरेट ख़त्म होने तक अलमीर खानज़ादा ने फ़ैसला कर लिया था। वो सारी रात घर नहीं आया था और शानज़े को इसकी आदत हो चुकी थी और इसने ना ही तो कभी अलमीर खानज़ादा से पूछा था कि वो कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। इसकी अपनी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी और इसे पता था कि अलमीर खानज़ादा इसकी मोहब्बत में पागल है, वो कहीं नहीं जा सकता इसके लिए। इसलिए वो बेखबरी से सो रही थी और इतनी ही बेखबरी में इतनी ही गहरी नींद जैसा अब इसका नसीब सोने वाला था।
सुबह की किरणें फूट पड़ी थीं। गांव में हलचल सुबह होते ही शुरू हो चुकी थी और आज हवेली में भी हलचल होने वाली थी। अल्मीर खानज़ादा सीधा हवेली आया तो अपने कमरे में जाने की बजाय वो अपने दादा साईं के कमरे में आ गए, जहां पर वो फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत के बाद वो कुछ तस्बीहात पढ़ रहे थे जब अल्मीर खानज़ादा ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह आज दादा साईं ने अल्मीर खानज़ादा को देखकर अपनी मुस्कुराहट इसकी तरफ नहीं उछाली थी। वो अपनी तस्बीह में मसरूफ़ थे। अल्मीर खानज़ादा जान गया था कि इसके दादा साईं इससे नाराज़ हैं, इसके मुतालबात गलत नहीं थे, लेकिन इसके जज्बात, इसकी मोहब्बत इसके आड़े आ रही थी। लेकिन अब वो फैसला कर चुका था। वो इस हवेली की रस्म और रिवाज और इसे सबको कायम रखेगा और इस हवेली को वारिस देगा। अल्मीर खानज़ादा कदम कदम चलता हुआ दादा साईं के पास आकर बैठ गया था। इसने आके हाथ बढ़ाकर दादा साईं के हाथ पर रखा, जिस हाथ में इनकी तस्बीह थी। वो आंखें बंद की तस्बीह में मसरूफ़ थे। दादा साईं, आप अभी तक अपने पोते से नाराज़ हैं। मुझे तो हैरत है, आप जिस पोते की थोड़ी सी नाराज़गी के लिए दिन रात तड़प उठते थे और अब आपने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। अल्मीर खानज़ादा हमेशा अपने दादा को ऐसे ही मनाता था और आज भी वो वही कर रहा था। अल्मीर खानज़ादा की बात सुनते ही दादा साईं ने अपनी आंखें खोली और एक खौफ भरी नज़र अपने पोते पर डाली, जो इनकी बात को समझने से कासिर था और अपनी ज़िद पर अड़ा था। जब पोता बड़ा हो जाए और अपने दादा साईं का कुछ भी ना समझे तो फिर दादा साईं का चुप रहना ही बेहतर होता है। और दादा साईं ने नाराज़गी भरे लहजे में कहकर दोबारा से आंखें बंद कर ली थी। अल्मीर खानज़ादा ने गहरा सांस लिया था। दादा साईं, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, लेकिन मुझसे इस किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपनी दूसरी बीवी या आपकी होने वाली दूसरी बहू को पूरे हकूक़ दे सकूँगा। मैं इसका हर तरह से ख्याल ज़रूर रखूँगा, लेकिन जैसे ही वो इस हवेली को वारिस देगी मैं इसे अपने हक़ से दस्तबरदार कर दूँगा। अगर आपको ये कबूल है तो मुझे दूसरी शादी करने में कोई मसला नहीं है। अल्मीर खानज़ादा की बात पर दादा साईं ने यकदम अपनी आंखें खोली थी। इन्हें इस बात की खुशी तो थी कि आखिरकार अल्मीर खानज़ादा मान तो गया दूसरी शादी पर, लेकिन इसके फ़ैसले पर वो दुखी ज़रूर हुए थे। लेकिन इन्हें यकीन था कि वो जिस लड़की को इसके लिए मुंतखब करके बैठे हैं, वो लड़की तो हज़ारों के दिलों पर अपना राज कर सकती है, बस इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। वो अल्मीर खानज़ादा के दिल पर भी राज करेगी। इन्हें यकीन था कि एक न एक दिन अल्मीर खानज़ादा को अपनी दूसरी बीवी से मोहब्बत हो ही जाएगी। वो इस बात पर खुश थे कि आखिरकार वो दूसरी शादी के लिए मान गया है। हवेली में ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। शांजे, जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर सोई हुई थी और शावर लेने के बाद तो वो शीशे के सामने खड़ी खुद को तैयार कर रही थी। एक मालकन की तरह इसने अपने इर्द गिर्द कंधों पर चादर लपेटी और सर पर दुपट्टा डाले इसने कदम जैसे ही बाहर बढ़ाए तो हर तरफ हलचल मची हुई थी। इसे समझ नहीं आई कि आखिर हवेली में ऐसा क्या हो रहा है जो इसके इल्म में नहीं लाया गया और इससे बात नहीं की गई। अभी वो इसी शशो पंच में थी कि जब हवेली की मुलाजमा हाथ में बड़ा सा मिठाई का थाल लिए बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। सुनो, ये सब हवेली में क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? ये मिठाई कहाँ लेकर जा रही है? और शांसे ने इसी मुलाजमा से पूछा तो वो मुलाजमा ठटकी थी। वो बीबी जी, आप अल्मीर साईं से पूछ लें, वही आपको बताएंगे। इसका रंग उड़ा था और वो जल्दी से वहां से खिसकी थी, क्योंकि सभी मुलाजमों को हदायत दे दी गई थी कि कोई भी शांसे बीबी को कुछ नहीं बताएगा। अल्मीर खानज़ादा ने सख्ती से कहा था। वो चाहता था कि वो खुद शांसे को सारी सूरत हाल से आगाह करे। दादा साईं ने जहां पर अल्मीर खानज़ादा की ये बात मानी थी, वहीं पर उन्होंने कहा था कि आज शाम को ही तुम्हारा निकाह होगा और मैं जिस लड़की को तुम्हारे लिए मुंतखब करूँगा किया है, तुम इस पर कोई सवाल नहीं उठाओगे। आखिर अल्मीर खानज़ादा को हथियार डालने पड़े थे। आखिर दादा साईं इसकी बात को मान गए थे कि वो लड़की जब वारिस देगी तो इसके बाद वो इसे तलाक दे देगा, और अब वो दादा साईं की इस बात पर खामोश रहा। इसे अब शांजे को मनाना था। अभी शांजी इसी शशोपंज में थी कि सामने से अल्मीर खानज़ादा अपनी पूरी वजाहत के साथ आ रहा था। सफ़ेद कलर की शलवार कमीज से पहने, कंधे पर ब्राउन शर्ट डाले, हल्की आई दाढ़ी को वो अपने हाथों से खुजाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। जब सामने ही इसने शांजे को हैरत चेहरे पर लिए देख लिया था, वो समझ गया था कि हवेली में होने वाली हलचल से इसे पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। अल्मीर, ये सब क्या हो रहा है? हवेली में कोई आ रहा है? मुझे तो बताया नहीं किसी ने, और ना आपने कोई बात की। अल्मीर खानज़ादा अब अपने कदम कमरे की तरफ ले गया था और शांजे पीछे पीछे आते हुए से कह रही थी। वो जैसे ही कमरे के अंदर आए अल्मीर खानज़ादा ने पीछे मुड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। ऐसी कौन सी बात है जो वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके करना चाह रहा है? शांजे ने अल्मीर खानज़ादा को देखकर सोचा। कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए अल्मीर खानज़ादा शांजे की तरफ मुड़ा था और इसने इसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए एक पल के लिए शांजे की आंखों में देखा, फिर शांजे के दोनों हाथ थामे थे। देखो शांजे, मैंने तुम्हें कल एक बात कही थी कि मैं कोई फैसला करना चाहता हूँ और तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगी। देखो, ये फैसला मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था जितना तुम्हारे लिए।
اس کو ماننا آسان ہوگا لیکن اس میں میری اور تمہاری بہتری ہے، اور اگر میں دادا سائیں کی بات نہ مانتا تو یہ حویلی بکھر جاتی، یہ سب کچھ بکھر جاتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے اس فیصلے کو سراہو گی اور میرا یقین کرو گی کہ تمہاری محبت میرے دل میں کم نہیں ہوگی۔ المیر خانزادہ کی بات پر شانزے نے المیر خانزادہ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کو کھینچا تھا۔ وہ ایک پل میں جان گئی تھی کہ المیر خانزادہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ کل کے خدشات اس کے یقین میں بدل گئے تھے۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے اور المیر خانزادہ نے 2 قدم آگے لیے تھے۔ نہیں نہیں المیر، آپ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ نہیں المیر، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، میری خوشی میں خوش رہیں گے اور میری خوشی کو سب سے اوپر رکھیں گے۔ اور آج آپ نے کیسے سوچ لی کہ آپ کسی کو میرے برابر لا کر کھڑا کریں گے؟ نہیں المیر، ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں المیر، میں ایسا نہیں کر سکتی، بالکل نہیں۔ شانزے پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس کے کندھے سے شور ڈھلک چکی تھی اور وہ پیچھے قدم لیتی دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ المیر خانزادہ فوراً آگے بڑھا تھا، جس سے شانزے نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے المیر خانزادہ کو روکا تھا۔ نہیں نہیں، میرے قریب مت آئیے المیر، میرے قریب مت آئیے۔ آپ نے بے وفائی کی ہے، آپ نے میری محبت سے بے وفائی کی، محبت میں دغا بازی کی ہے۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ میری جگہ پر کسی اور کو لا کر بٹھا سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے محبت کی تھی نا، پورا گاؤں جانتا ہے، پوری یونیورسٹی جانتی تھی، آپ میرے عشق میں مبتلا تھے۔ لیکن اب کیوں آپ میری جگہ پر کسی اور کو لا رہے ہیں؟ کیوں المیر، کیوں؟ شانزے نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے چیخی تھی۔ المیر خانزادہ کو اسی بات کا خدشہ تھا، اس لیے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کمرے کی باتیں کمرے تک ہی رہیں اور کمرے سے باہر نہ جائیں۔ اور المیر خانزادہ نے آگے بڑھ کر نیچے زمین پر بیٹھتی ہوئی شانزے کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور شانزے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شانزے میری جان، میری بات کو سمجھو، میں مجبور ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ 15 سال میں نے تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ گزارے ہیں، لیکن اب میں مجبور ہوں، میری مجبوری سمجھو۔ شانزے، میں دادا سائیں کو انکار نہیں کر سکتا، ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ میں اپنی محبت کی وجہ سے اس گاؤں کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں جو اگر چودھریوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو ان سب لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ تم بات کو سمجھو، میں تمہارا تھا، ہوں اور رہوں گا۔ شانزے، وہ جو کوئی بھی لڑکی ہے، میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے، وہ بس اس حویلی میں وارث دینے کے لیے آئے گی، اس کے علاوہ میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت تو تم ہو شانزے، پلیز خود کو سنبھالو، میرا یقین کرو، میری محبت کا یقین کرو۔ المیر خانزادہ شانزے کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے جیسے محبت سے سمجھا رہا تھا اور شانزے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیسے المیر، میں کیسے یہ ساری باتوں کا یقین کر لوں؟ وہ ہوگی تو آپ کی بیوی نہ، وہ آپ کے نام سے جانی جائے گی۔ کیا آپ اس کے ساتھ راتیں نہیں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنا وجود اس کے حوالے نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کو چھوئیں گے نہیں؟ بتائیں مجھے، میں کیسے اپنی محبت میں آپ کا کسی کو چھونا کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ کی شراکت آپ کو کیسے کسی کے ساتھ شریک کر سکتی ہوں، کیسے شیئر کر سکتی ہوں؟ شانزے کی روتی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے المیر خانزادہ نے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شانزے اس حد تک سوچے گی، آخر اس سے بھی تو سمجھنا چاہیے کہ 15 سال اس نے اولاد کے لیے تڑپا ہے، اور اب اگر وہ اپنی اولاد کی خواہش کے لیے کس لڑکی کو اپنی زندگی میں داخل کر رہا ہے صرف اپنی اولاد کے لیے، تو شانزے کو اس کی 15 سال کی محبت اور 15 سال کی اس کی ایمانداری کو ایسے بے وفائی و دغا بازی کا نام نہیں دینا چاہیے۔ شانزے، تم بات کو نہیں سمجھ رہی ہو جو تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اٹھو ادھر آؤ میرے پاس۔ المیر خانزادہ نے شانزے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا تھا اور شانزے نے ایک جھٹکے سے المیر خانزادہ کا ہاتھ پیچھے کیا تھا جس پر المیر خانزادہ نے خود سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ اس سے شانزے کی اس حرکت پہ غصہ آیا تھا، لیکن وہ سمجھ سکتا تھا کہ محبت میں شراکت کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ المیر، تو آپ نے میری محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی میرے سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ 15 سال، وہ یونیورسٹی کا دور، وہ آپ کی محبت بھری باتیں، سب ڈرامہ تھی المیر، سب ڈرامہ تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ شانزے پاگلوں کی طرح بول رہی تھی اور المیر خانزادہ اب شانزے کے دونوں ہاتھ چھوڑے شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اس کی 15 سال کی محبت، 15 سال کی قربانی جو اس نے دادا سائیں کو ناراض کر کے مول لی تھی، وہ شانزے نے وہ سارا کچھ 1 منٹ میں ہی ختم کر دیا تھا؟ کیا اس کی قربانیاں یاد نہیں تھی شانزے کو؟ آخر وہ بھی تو 15 سال اپنی اولاد کے لیے تڑپا تھا، لیکن اپنی محبت کے سامنے اس نے یہ گھونٹ پی لیا تھا کہ وہ شانزے کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اب بات اس حویلی کی تھی، اس گاؤں کی تھی، اس خاندان کے نام کی تھی۔ تو کیا شانزے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں پر المیر خانزادہ نے اس کے ساتھ 15 سال اس خواہش کو دبا کے گزارے تھے، تو کیا اب بھی وہ اس کے ساتھ کوئی دغا کرے گا؟ جبکہ اسے المیر خانزادہ کی محبت کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات سوچتے ہی المیر خانزادہ نے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑ لیے تھے۔ اسے اس بات کا دکھ ہوا تھا کہ آخر شانزے نے اس کی
बात को क्यों नहीं समझा था वो कदम कदम उठाता हुआ दरवाज़ा खोलते बाहर चला गया था और वही शांस ने अलमीर खानज़ादा की पुश्त को देखते हुए अपने हाथ की पुश्त से अपने आंसू साफ किए थे। अलमीर खानज़ादा, मैं इतनी जल्दी किसी को तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने दूंगी और ना ही इस हवेली पर किसी को कब्जा करने दूंगी। इन 15 सालों में जिस सच को मैं छुपा कर बैठी हूँ और अब वही मेरे सामने आ खड़ा हो, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी मेहनत बेकार जाए। 20 साल की उम्र में तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था यूनिवर्सिटी के पहले साल में, और तब से मैंने तुम्हारी मोहब्बत कबूल की थी और शादी के 3 साल बाद ही मुझे इल्म हो गया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, और मैंने अपनी पोजीशन को इस हवेली में बरकरार रखने के लिए तुम पर अपनी हर तरह की मोहब्बत निछावर की ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। और अब 15 साल ये राज अपने अंदर छुपाने के बावजूद अगर तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी अलमीर खानज़ादा कि तुम किसी और के हो जाओ और कोई और आगे इस हवेली पर कब्जा कर ले। मैं ये हवेली किसी को लेने नहीं दूंगी, तुम्हारी भूल है। शांसे ने हकारत से अपने आंसू साफ किए और जाकर शीशे के सामने खड़ी होगी। इसे अब अपनी जंग खुद लड़नी थी। शाम तक पूरी हवेली को सजा दिया गया था। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि अलमीर खानज़ादा दूसरी शादी कर रहा है। सारे गांव वाले इस हवेली के हर राज से वाकिफ थे। सब जानते थे कि अलमीर खानज़ादा इस हवेली का आखिरी चश्मा चिराग है और आखिरी वारिस है। अगर इसके घर में भी औलाद ना हुई तो इस हवेली का, इस खानदान का नाम खत्म हो जाएगा। सभी जानते थे कि 15 साल से अलमीर खानज़ादा के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी और अलमीर खानज़ादा की ये मुंह बोलती मोहब्बत थी जो हर एक की ज़ुबान पर थी कि वो अपनी बीवी से कितना वफादार है, लेकिन एक शांसे थी जो इसकी वफादारी पर इससे सवाल उठा चुकी थी। गांव के लोग खुश भी थे कि आखिर खानज़ादा खानदान की आगे नस्ल बढ़ेगी और इनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। वो भी जानते थे कि इस हवेली के ख़त्म होते ही इस खानदान को ख़त्म होते इनकी खुशियां भी दाव पर लग जाएंगी। हर तरफ चहलकदमी थी। गांव के लोग खुश थे, हवेली के लोग खुश थे, लेकिन दो वजूद एक दूसरे से नाराज थे। शांसे अपनी जाल में आगे चलना चाहती थी और अलमीर खानज़ादा अपने दिल के हाथों बेहद टूट चुका था। इसे शांसे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बड़े भरम के साथ शांसे के पास गया था। वो आखिरकार इन 15 सालों में इसकी मोहब्बत को देखते हुए इसकी मजबूरी को समझेगी, लेकिन शांसे ने इसकी 15 साल की वफादारी, इसकी मोहब्बत को इसके मुंह पर मारकर इसे बेवफाई और दगाबाजी का नाम दे दिया था। और वो अब खामोशी से अपने दादा साईं के पास और अपने रिश्तेदारों के पास बैठा था। निकाह ख्वाह ने जब निकाह शुरू किया तो अलमीर खानज़ादा के मानो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। इसने बेख्तियार अपने दादा साईं की तरफ देखा और दादा साईं ने इसकी आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा। दादा साईं की आंखों का इशारा समझकर अलमीर खानज़ादा ने अपनी मुट्ठी बींची थी। आखिर दादा साईं ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक 16 साल की बच्ची के साथ इसका निकाह कैसे कर सकते हैं? वो नूरी का निकाह इसके साथ कैसे कर सकते हैं? वो नूरी जिसका बचपन इसने अपनी आंखों के सामने देखा था और वो इसकी माँ की खाला की बेटी थी जो इसके गांव से शहर में जा बसे थे और अब वो इसके निकाह में दी जा रही थी। दादा साईं की तरफ और सबकी तरफ अलमीर खानज़ादा ने देखा। सभी इसकी कबूल कहने का इंतजार में थे। अगर वो यहाँ पे इनकार करता तो यहाँ पर वो तमाशा लगता जो कभी भी इस हवेली के तारीख में कभी नहीं हुआ था। और बिला आखिर अलमीर खानज़ादा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए इसे 16 साल की नूरी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया था। इसने इसको बचपन से देखा था जब वो 7-8 साल की थी, तब से इसके बाद से इसने नहीं देखा था और आखिरकार इसने कबूल है बोलकर नूरी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। जैसे ही अलमीर खानज़ादा ने कबूल है बोला, सब तरफ मुबारकबाद का शोर उठ चुका था। सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन अलमीर खानज़ादा के माथे पर बल पड़ गए थे। नूरी जो अलमीर खानज़ादा की माँ की खाला की बेटी थी, वो सुर्ख जोड़ा पहने अलमीर खानज़ादा के कमरे में बेड पर बैठा दी गई थी। इससे कहा गया था कि अलमीर खानज़ादा बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला है। नूरी सब जानती थी कि ये रात इस पर भारी पड़ने वाली है, या ये रात इसके लिए नए ख्वाबों का दरवाज़ा खोल कर आने वाली है। नूरी के वालिदैन जब यहाँ से गांव से गए थे, कुछ अरसे बाद ही नूरी के वालिदैन एक कार हादसे में जबाक हो गए थे। अब नूरी अपने ददियाल के रहमो करम पर थी, जहाँ पर इसे हर तरह के जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते थे। वो अपनी ख्वाहिशात तो वो दबा चुकी थी। फिर एक दिन इससे एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, जिससे ही दादा साईं ने इसके ददियाल से इसका रिश्ता मांगा था। उन्होंने बोझ समझ कर इसे सर से उतारा कि शहर की लड़की गाँव जाकर खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, कम से कम हमारे सरों से तो ये बोझ उतरेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि दादा साईं गाँव के सरदार हैं। नूरी के ददियाल ने अपने सर पर बोझ उतार कर दादा साईं को दे दिया था। और नूरी जो 16 साल की थी, लेकिन वो अपनी उम्र से अपनी सोच के लिहाज से दोगुना ज़्यादा समझदार थी। 8 साल की उम्र से आगे 8 साल में इसने वो कुछ सीखा था जो इससे अपनी उम्र से ज़्यादा मिच्योर कर गया था। इसे रिश्तों की ऊंच नीच, हर किसी के रवैये की समझ आ गई थी।
ہر ایک کے رویے کا اثر وہ اپنے دل و دماغ میں لیتی تھی، کون کیسے بات کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ سب سمجھتی تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اور اب جب کہ اس کا نکاح امیر خان زادہ سے ہوا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کری تھی کہ کم سے کم اس جہنم سے آزادی ملی، لیکن یہاں پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے ایک اور جہنم تیار تھی جو شانزیں اس کے لیے تیار کرنے والی تھی، اور اوپر سے امیر خان زادہ کی بے رخی۔ شانزیں جو صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، باہر کے حالات سے وہ بے خبر تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ امیر خان زادہ اس کی اتنی ساری باتیں سن کر وہ غیرت میں آئے گا اور دوسری شادی کا سوچے گا بھی نہیں، اور جب رات کو اس کے پاس آئے گا تو وہ یقیناً سے بتائے گا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علم میں نہیں تھا کہ شام کو اس کا نکاح ہے، اور اب وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ کچن میں گئی اور اپنے لیے جوس کا گلاس بنا کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ امیر خان زادہ نے شادی سے انکار کر دیا، اس لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف امیر خان زادہ کا کہ وہ بس کمرے میں آئے، اسے منائے اور اسے خوشخبری دے کہ اس نے دوسری شادی سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کی بھول تھی۔ اس نے جو بے وفائی غداری امیر خان زادہ کے ساتھ کی تھی 15 سالوں میں، اب وہ اس کا خمیازہ بھگتنے والی تھی۔ دادا سائیں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ بلکہ میرے ساتھ کیا اس بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صرف 16-17 سال کی ہے۔ دادا سائیں آپ جانتے ہیں 16 سال کی بچی اس حویلی کو وارث دے گی، آپ ایک کے ساتھ 2 جانوں کے قاتل بن رہے ہیں۔ وہ چھوٹی بچی شادی کی نزاکت کیا سمجھے گی؟ مجھے تو خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں جب اس کے پاس جاؤں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنا غلط فیصلہ لیں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس لڑکی کو میری دوسری بیوی بنانا چاہتے ہیں تو میں فوراً ہی انکار کر دیتا، کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتا، اس حویلی کو داؤ پہ لگا دیتا، اپنے خاندان کو ختم کر لیتا، لیکن اس معصوم بچی کی جان پہ یہ ظلم نہ کرتا۔ امیر خان زادہ دادا سائیں کے کمرے میں آ کر غصے سے بول رہا تھا، اور دادا سائیں خاموشی سے اپنی لاٹھی پر دونوں ہاتھ رکھے امیر خان زادہ کو چکر پہ چکر لگائے سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امیر خان زادہ کا یہی رد عمل ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ 16 سال کی بچی تو ضرور تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی، اور ویسے بھی اسلام میں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا اتنا بھی جانور نہیں کہ وہ ایک بچی پر ظلم کرے۔ وہ اس کی محبت اور اس کے نرم گوشے کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو اس عذاب سے نکال کر اپنی گوش میں لیا تھا تاکہ امیر خان زادہ کی محبت پا کر اس کے اندر اعتماد آ سکے۔ میں جانتا ہوں امیر کہ تم میرے اس فیصلے سے خفا ہو، بلکہ تم میرے سارے فیصلے سے خفا ہو، اور اب تمہارے ہاتھ میں ایک بات آ گئی ہے کہ وہ 16 سال کی بچی ہے تو کیا ہوا امیر خان زادہ؟ تم بھول گئے ہو تمہاری ماں کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی اور تمہاری دادی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ یہ ہم لوگوں کی آج کل کی باتیں ہیں کہ لڑکی کو میچور کر کے ہی شادی کرنی ہے۔ یہ زندگی کے اور خدا کے فیصلے ہوتے ہیں امیر خان زادہ کے، جس کے ساتھ نصیب لکھا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ 16 سال کی اور 18 سال کی ہو یا 20-25 سال کی ہو۔ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو وہ شادی کے قابل ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی 16 سال کی ہے لیکن اگر اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، اس کی زندگی جیرن کر رہا ہو اور وہ خودکشی کرنے پر آ جائے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی شادی کر کے کسی اچھے گھرانے میں اس کو لے جائیں تاکہ وہ زندگی کے آنے والے سال خوشی سے گزار سکے۔ دادا سائیں کی بات سنتے ہوئے امیر خان زادہ جو چکر پہ چکر لگا رہا تھا، اچانک اس کے قدم رکے تھے اور اس نے مڑ کر اپنے دادا سائیں کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب دادا سائیں؟ آپ کی اس بات کا کون سا ظلم، کون سی خودکشی؟ امیر خان زادہ کی بات پر دادا سائیں نے گہرا سانس لیا تھا اور اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور امیر خان زادہ کے سامنے آئے۔ تم نے اس بچی کو میرے خیال میں 6-7 سال کی عمر میں دیکھا تھا، وہ بھی جب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی تب یہ بچی آئی تھی، اور اب تم اس کو 16 سال کی عمر میں دیکھ رہے ہو اور تمہیں نہیں پتا اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے، لیکن مجھے اس کا پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے ددیال نے کوئی ظلم نہیں چھوڑا اس بچی کے اوپر۔ تم خود اس کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے، تم جان جاؤ گے اس کی آنکھوں میں اس عمر میں جو روشنی تھی وہ مدھم پڑ چکی ہے، اس کی خواہشات مدھم پڑ چکی، اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کی مسکراہٹ وہ نہیں رہی جو اس عمر کی لڑکی کی ہونی چاہیے۔ میں نے اس لڑکی کو جہنم سے نکال کر تمہاری گوش میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ تم ایک سمجھدار انسان ہو اور تم جانتے ہو رشتوں کو نبھانا۔ وہ تمہاری گوش میں آ کر شاید وہ زندگی کو جینا سیکھ لے، اور مجھے تم سے یہی امید ہے اگر میں اس کو یہاں پر نہ لے کر آتا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ کچھ عرصے تک تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں نے اسے ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس ساری صورتحال کو سمجھو، اس لڑکی کو بھی سمجھو جو اب تمہاری بیوی ہے، اور اب یہاں پر میرے پاس شکوے شکایت کرنے کی بجائے جاؤ اس کے کمرے میں اور اس کے پاس جاؤ، تم
اب سے آزاد ہو، میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، تم نے میری بات مانی ہے، تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اس لڑکی کو تمہاری ضرورت ہے، تم جب چاہو، جب تمہاری مرضی ہو، تم اس حویلی کو وارث دینے میں آزاد ہو، لیکن میں تمہیں صرف ایک نصیحت کروں گا کہ تمہاری بے رخی اس لڑکی کو مزید مار دے گی۔ تم اس سے محبت سے پیش آنا، وہ محبت کی پیاسی ہے، وہ محبت چاہتی ہے، وہ توجہ چاہتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم ایک انسان کی زندگی بچاؤ گے جو تمہاری بیوی بھی ہے اور تم پر اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اب جاؤ اس کے کمرے میں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے یہاں۔ میرے ساتھ بحث کرنے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھا۔ یہ کہتے ہوئے دادا صاحب نے اپنا رخ موڑ لیا تھا اور امیر خان زادہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ زندگی نے اسے کہاں پر لا کھڑا کیا تھا، وہ سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی اور تقدیر اس کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کر رہی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امیر خان زادہ نے گہرا سانس لیا اور وہ دادا صاحب کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اسے اب نوری کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرتا؟ وہ 35 سال کا جوان مرد تھا اور وہ 16 سال کی نازک بچی تھی۔ پورا ایک نسل کا ان دونوں کے درمیان فرق تھا۔ آخر دادا صاحب نے اس سے کیا چاہتے تھے اور کتنی آزمائشیں اس کے سر پر ڈالنی تھی؟ وہ قدم قدم بڑھاتا ہوا نوری کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق دروازے پر دستک دی تھی۔ ایک دستک دی لیکن جواب نہ آیا، دوسری دستک دی پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ امیر خان زادہ کے دل کو کچھ ہوا، کہیں دادا صاحب کی بات سچ تو نہیں ہوگی؟ وہ اب تک اس کے پاس نہیں آیا تھا تو نوری نے کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھا لیا؟ امیر خان زادہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم وہیں پر مجمد ہو گئے تھے۔ اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ سامنے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں چہرے پر معصومیت لیے آنکھیں مدے سو چکی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ، دودھیا رنگت اور سرخ ہوتے گال اور گھنی پلکیں، باریک ہونٹوں پر ہلکی ہلکی گلابی لپسٹک اور ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں امیر خان زادہ کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ دادا صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ 16 سال کی عمر کی لحاظ سے بچی تو ہے، لیکن وہ اس کی سوچ اور اس کا قد کاٹ 16 سال کی بچی جتنا نہیں تھا۔ امیر خان زادہ کو سامنے لیٹی ہوئی نوری کوئی کانچ کی گڑیا لگی تھی جس کو بڑے نازک ہاتھوں سے تراشا خراشا گیا تھا، جس کا ایک ایک نقش بہت ہی پیار سے بنایا گیا تھا۔ امیر خان زادہ قدم قدم اٹھاتا اس کے سحر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی محبت 15 سال کی محبت دوسرے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ناراض بیٹھی ہوگی۔ امیر خان زادہ جیسے ہی بیڈ کے پاس آئے، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نوری کے چہرے پر آئے گستاخ بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیا۔ جیسے ہی امیر خان زادہ نے نوری کا لمس محسوس کیا، وہ فوراً ایک جھٹکے سے اپنے ہوش میں آیا تھا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کیوں جذبات میں بہہ رہا تھا؟ کیا نوری میں واقعی ایسی کشش ہے کہ وہ کوئی بھی اس کے سحر میں آ سکتا ہے؟ لیکن اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں تھی، ایک اداسی تھی جس سے امیر خان زادہ کے دل کو کھینچ لیا تھا۔ کیا دادا صاحب نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہے؟ کیا نوری نے کبھی خوشی نہیں دیکھی اپنے 8 سالہ زندگی میں؟ تو کیا میں اس کو خوشی دے پاؤں گا یا اس کے دکھ کو مزید بڑھا دوں گا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ بہت جلدی اس سے اپنا رشتہ توڑ لوں گا۔ اگر مجھے دادا صاحب کا معلوم ہوتا کہ وہ میرے لیے اس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں تو میں کبھی بھی اس بات پر رضامند نہ ہوتا، لیکن میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس چھوٹی لڑکی کو ہمیشہ خوشی دوں گا، ضروری نہیں کہ وہ میرے نکاح میں رہ کر خوش ہو۔ امیر خان زادہ نے اپنے دل میں عہد کیا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قسمت کے کچھ فیصلے آسمانوں پہ لکھے جاتے ہیں، یہ چھوٹی لڑکی اس کے دل میں کیسے جگہ بنائے گی یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو قدرت ہی جانتی تھی۔ امیر خان زادہ نے نوری کے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کا تکیہ ٹھیک کیا۔ نوری اپنی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سائبان، اس کا محافظ اس کو پرسکون گہری نیند میں چھوڑ کر کمرے سے جا چکا ہے۔ امیر خان زادہ نوری کے کمرے سے واپس آ چکا تھا اور اب اس کے قدم شانزے کے کمرے کی طرف تھے۔ شانزے بیڈ پر بیٹھے اپنے موبائل پر کسی کے ساتھ میسج کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے امیر خان زادہ کے قدموں کی آواز سنائی دی، اس نے موبائل کو بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کمبل کو اپنے منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ امیر خان زادہ آئے گا اسے منانے اور وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ جانتی کہ وہ شادی کر کے نکاح کر کے اس کے پاس آ رہا ہے۔ امیر خان زادہ نے شانزے کے صبح کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شانزے کمبل لے کر لیٹی ہے، لیکن اس سے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس وقت سوئی نہیں ہوئی ہے، وہ ناراض ہے۔ امیر خان زادہ آگے قدم بڑھائے تھے اور شانزے کے پاس کھڑے ہو کے اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ شانزے، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اور سونے کا ناٹک کر رہی ہو، اٹھو اور میری بات سنو۔ امیر خان زادہ کی کہنے پر شانزے نے کمبل اوڑھے۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی، آخر وہ اپنی طرف سے فاتح ہوئی تھی اور وہ اس کے پاس آ گیا تھا، اسے منا رہا تھا۔ شانزے نے اپنے چہرے سے کمبل نہیں ہٹایا تھا، جبکہ امیر خان زادہ نے دیکھا
کہ شانزے اپنے چہرے سے کمبل نہیں ہٹا رہی تو اس نے ایک ہاتھ سے کمبل کو پیچھے کیا۔ شانزے نے فوراً آنکھیں میچی اور المیر خانزادہ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ بلا شبہ شانزے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، لیکن نوری کے آگے شانزے کا حسن بالکل بے معنی تھا۔ ابھی تک شانزے نے نوری کو نہیں دیکھا تھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید وہ اگلا سانس نہ لے پاتی اور المیر خانزادہ کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس کرتی۔ شانزے بس کرو، بچوں جیسی حرکتیں کرنا بند کرو، میں تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا لیکن تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ دیکھو جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دادا سائیں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو، وہ ہمارے خلاف ہو جائیں، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے میرا نکاح اس لڑکی سے کروا تو دیا ہے لیکن میں اسے بیوی کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کر سکتا، تم میری بات کو سمجھو۔ المیر خانزادہ کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب شانزے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کے سر پہ تو مانو آسمان گر پڑا تھا، اس کے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کہہ رہا ہے المیر خانزادہ وہ کیا سچ ہے، کیا اس کا نکاح ہو گیا ہے؟ لیکن کب، کیسے؟ حویلی تو پوری سنسان پڑی تھی، کس وقت نکاح ہوا؟ وہ ایک دم سے جھٹکے سے اٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے المیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر المیر خانزادہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے شانزے کے ہاتھوں کو تھاما۔ شانزے دیکھو جو بھی ہوا، دادا سائی نے میرا نکاح اس سے کروا تو دیا ہے لیکن میں اسے کبھی شوہر کے حقوق نہیں دے سکوں گا۔ تم میری بیوی رہو گی اور تمہاری اہمیت تو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ دراصل ایک چھوٹی۔ المیر خانزادہ کے منہ میں الفاظ تھے جب شانزے فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب المیر؟ آپ نے نکاح کر لیا؟ کب اور کیسے؟ مجھے آپ نے بتایا تک نہیں، اور میں اس خوش فہمی میں تھی کہ آپ آئیں گے۔ اب آپ آئیں گے، میری ناراضگی دور کریں گے، آپ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن آپ نکاح کر کے کسی دوسری عورت کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر کے اپنی زندگی میں شامل کر کے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ اب میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ چلے جائیں اس کے پاس۔ شانزے جیسے دوبارہ پھٹ پڑی تھی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دیکھو شانزے، حوصلہ رکھو، تمہاری انہی باتوں نے مجھے اتنا پریشان کیا ہے کہ میں ساری رات سارا دن اسی پریشانی میں رہا، اور اوپر سے دادا سائی نے ایک 16 سال کی بچی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ تم میری حالت کو سمجھو، اور تم ہو کہ میری حالت کو سمجھنے کی بجائے مجھے ہی الزام دے رہی ہو۔ اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا، نکاح کی حامی نہ بڑھتا تو دادا سائی مجھے اس حویلی سے، ساری جائیداد سے آگ کر دیتے۔ ایک طرف مجھے اس گاؤں کے لوگوں کی فکر تھی، میرے اس حویلی سے آگ ہونے کے بعد دادا سائی کے بعد اس حویلی پر چودھریوں کا قبضہ ہو جانا تھا، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ یہی بات میں تمہیں صبح بتانے کے لیے آیا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں سمجھی اور الٹا میری 15 سال کی محبت اور 15 سال کی وفاداری کو تم نے میرے منہ پر مار دیا۔ المیر خانزادہ کی آواز اونچی ہوئی تھی، اور اگر تم ایسے ہی کرتی رہی اور تم نے میری بات نہ سمجھی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس لڑکی کے پاس چلا جاؤں گا، کبھی مڑ کر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مجھے تم پر بہت اعتبار تھا، بہت یقین تھا کہ تم میری صورتحال کو سمجھو گی۔ المیر خانزادہ کی آواز اونچی تھی لیکن شانزے جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اس کے کان میں بس وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ اگر المیر خانزادہ شادی نہ کرتا دوسری تو دادا سائی سے جائیداد سے آگ کر دیتے، اس حویلی سے آگ کر دیتے۔ اس نے تو یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا عرصہ جس جھوٹ کا سہارا لے کر چل رہی تھی، اگر وہی اس کے ہاتھ میں نہ رہتا تو کیا رہ جاتا پیچھے۔ شانزے نے ایک دم سے چونک کر المیر خانزادہ کی طرف دیکھا جو غصے سے قدم باہر کی طرف موڑ رہا تھا۔ المیر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ کیا آپ کو میرا غصہ بھی برداشت نہیں ہے؟ اب آپ نے خود کو کسی کے حوالے کر دیا، دوسرا نکاح کر لیا، اس بات پر کیا میں تھوڑا غصہ بھی نہیں دکھا سکتی؟ میری حالت کو بھی تو سمجھو۔ المیر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اس منحوس کے پاس، وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شانزے ساری باتیں بلا کر اب المیر خانزادہ کو روک رہی تھی کیونکہ اگر المیر خانزادہ ناراض ہو جاتا تو اس کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل جاتا۔ اب اس کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے المیر خانزادہ کو اپنی باتوں میں پھنسائے رکھے اور اس لڑکی سے المیر خانزادہ کو بدگمان کرے۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ دادا سائی کسی صورت پیچھڑنے والے نہیں ہیں اور المیر خانزادہ نے دوسری شادی کر تو لی ہے، اب پیچھے کچھ رہ نہیں گیا تھا، اور اگر المیر خانزادہ اس کی باتوں میں آ کے اس لڑکی کو طلاق دے دی یا چھوڑ دیا تو یہ حویلی دادا سائی المیر خانزادہ کو کبھی نہیں دیں گے، اور وہ حویلی کے لیے تو یہاں پر رکی ہوئی تھی۔ باہر جاتے ہوئے المیر خانزادہ کو شانزے نے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا تو اس کے بہتے آنسو المیر خانزادہ کی گرم شال کو بھگو رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں المیر خانزادہ محسوس کر رہا تھا، وہ محبت کرنے والا انسان تھا، اس نے شانزے سے محبت کی تھی، ٹوٹ کے محبت کی تھی، اس کے آگے وہ ہمیشہ پگھل جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی وہ 15 سال تک کسی دوسری لڑکی یا دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیا تھا، اور اب بھی شانزے کے آنسو کے آگے پگھل گیا تھا۔ صبح کی بحث اور اب کی باتیں وہ ایک پل
को भूल गया था। इसने मुड़कर फौरन ही शांजे को गले से लगाया था। मैं कहीं नहीं जा रहा शांजे, मैं तुम्हारा हूँ, तुम ये क्यों नहीं समझ रही? वो लड़की मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है ये तुम नहीं जानती और कोई भी नहीं जानता। दादा साईं को इस से वारिस चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़की से दादा साईं को वारिस दे सकूंगा। वो बहुत छोटी है और मैं इसके साथ इसके जज्बात को नहीं बखेर सकता। दादा साईं ने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन मैं इसे बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा और हम दोनों ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। फिर जब अल्लाह ने हमें औलाद देनी होगी वो दे देगा। अमीर खानज़ादा शांजे को मोहब्बत भरे लहजे से चुप करवाया था और शांजे के दिल में बेचैनी थी कि अगर अमीर खानज़ादा ने नूरी को तलाक दे दी तो दादा साईं ने अपना फैसला सुना दिया तो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी और इसकी माँ के साथ की हुई प्लानिंग कामयाब कैसे होगी? एकदम से शांजे ने अमीर खानज़ादा के सीने से अपना सर उठाया। क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? शांजे ने भीगी आंखों से अमीर खानज़ादा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट फैली हुई थी। मोहब्बत बहुत करता हूँ शांजे तुमसे, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है, अमीर खानज़ादा ने कहते हुए शांजे के माथे पर मोहब्बत से लब रखे, जिस पर शांजे ने आंखें मीचते हुए गहरा सांस लिया था। तो ठीक है अमीर, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं आपके लिए कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। अगर आप इसको मानते हैं तो मैं आपकी दूसरी बीवी को भी हवेली में बर्दाश्त कर लूँगी। शाहज़ाद ने एक मान के साथ अमीर खानज़ादा की तरफ देखते हुए कहा। बोलो मेरी जान, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। क्या शर्त है तुम्हारी? अमीर खानज़ादा ने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली से शाहज़ाद के चेहरे पर बिखरे बालों को इसके कान के पीछे करते बड़ी मोहब्बत से कहा। शाहज़ाद ने मुस्कुराते हुए अमीर की तरफ देखा, लेकिन इसके दिलो दिमाग में जो चल रहा था, अगर अमीर खानज़ादा जान लेता तो वो शायद इसे खड़े खड़े यहीं पर तलाक दे देता। आप इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे जब तक वो इस हवेली को वारिस नहीं दे देती, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा जैसे ही वो इस हवेली को वारिस देगी आप इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे और आपके दरमियान वो आए। आप ये समझ लें कि आपने एक किराए की लड़की ली थी और इससे आपको वारिस चाहिए था। जब आपका वारिस आपको मिल जाएगा तो आपने इसको छोड़ देना है। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं भी इस लड़की को कबूल कर लेती हूँ। शाहज़े की बात सुनकर एक लम्हे के लिए अमीर खानज़ादा के माथे की रगें फूली थीं। वो कैसे एक मासूम लड़की को एक किराए की लड़की की हैसियत दे सकती थी? आखिरकार वो इसके निकाह में थी, चाहे वो एक बच्ची थी या इसकी पसंद की नहीं थी, लेकिन वो इसकी बीवी थी और शाहज़े ने बहुत ही आसानी से इसको एक किराए की लड़की कह दिया था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती जबकि वो खुद एक औरत है? अमीर खानज़ादा ने मुश्किल से अपना गुस्से को ज़ब्त किया था। वो बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसने सरस बात में हिलाकर शाहज़े को गले से लगा लिया था। वो तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसे शाहज़े की बात दिल को लगी थी। वो एक औरत होकर एक मासूम लड़की के लिए ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकती थी? सुबह का सूर्य तुलू हो चुका था और दादा साईं को मालूम था कि अमीर खानज़ादा इस वक्त नूरी के कमरे में होगा। चाहे जो भी हो, मर्द चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन एक हुस्न की देवी जब सामने आ जाए और वो हो भी इसके हक में और हलाल हो तो वो इससे दूर नहीं रह सकता। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो इनका पोता है और वो जो सोच लेता है इस पर कायम रहता है। सुबह का सूर्य तुलू जब हुआ तो हर तरफ लोग और हवेली में मुलाजमों की चहल पहल शुरू हो गई थी। जब सहन में बैठे दादा साईं ने अमीर खानज़ादा को शाहज़े के कमरे से निकले देखा तो इन पर हैरत के पहाड़ टूटे। वो तो ये सोच के बैठे थे कि नूरी के कमरे में होगा। अभी अमीर खानज़ादा बाहर की तरफ कदम रखे थे जब दादा साईं ने अमीर खानज़ादा को आवाज़ दी, मेरी बात सुनो, किधर जा रहे हो अमीर? दादा साईं की आवाज़ सुनकर अमीर खानज़ादा ने कदम पर वहीं पर रुके और वो अपने दादा साईं की तरफ मुड़ा। जी दादा साईं, आपने बुलाया? मैं ज़मीनों पर जा रहा था, कल के कुछ काम मुकम्मल करने थे, अमीर खानज़ादा ने बहुत ही नरम लहजे में दादा साईं को कहा था। लेकिन दादा साईं के चेहरे पर हैरत और गुस्सा था। अमीर, तुम रात को कहाँ पर थे? दादा साईं ने बगैर कोई तमीद बांधे अमीर खानज़ादा को कहा, जिस पर अमीर खानज़ादा के चेहरे की हवाएं उड़ी थी। वो एकदम से नजरें चुरा गया था। दादा साईं कमरे में था और कहाँ होना है मैंने? दादा साईं कमरे में था और कहाँ होना है मैंने? अमीर खानज़ादा ने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया। किसके कमरे में? शाहज़े के कमरे में थे या नूरी के कमरे में? दादा साईं की इस बात सुनकर अमीर खानज़ादा को शर्मिंदगी न्यान गिरा था। हक तो नूरी का बनता था, लेकिन वो इसकी मासूमियत और इसकी कम उम्री की वजह से शाहज़े के कमरे में चला गया था। दादा साईं, मैं नहीं जा सका नूरी के कमरे में। आप मेरी हालत को समझे। आपने एक बच्ची को मेरे निकाह में कर दिया है। मैं इस पे ये कैसे जुल्म कर सकता हूँ? मैं 35 साल का शख्स हूँ और वो 16 साल की बच्ची। वो कैसे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो कैसे मियाँ बीवी के रिश्ते की नज़ाकत को समझ सकती है? अमीर खानज़ादा की बात पर दादा साईं के माथे की रगें फूल गई थी। अमीर, मैंने तुम्हें अगर इस चीज़ की इजाज़त दी है कि तुम जब चाहो तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी शुरू कर दो। मेरी बात वहीं पर अटकी हुई है। मुझे इस हवेली का वारिस चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हारा निकाह कराया था। मैं अपनी छोटी बहू के साथ इस हवेली में पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा। तुम जाओ अपनी बीवी शाहज़े को लेकर यहाँ से, इस हवेली से और इस गाँव से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा।
اگر تم نے یہاں پر رہ کر اس حویلی کو وارث نہیں دینا، اس خاندان کی نسل آگے نہیں بڑھانی، تو تمہارا یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی شانزے کو لے کر یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں اپنی چھوٹی بہو کے ساتھ باقی کی زندگی یہاں پر گزار لوں گا۔ ویسے بھی تم نے کون سا اس سے شوہر کا حق دینا ہے، تو تمہارا یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دادا سائیں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی دی ہوئی چھوٹی سی چھوٹ سے المیر خانزادہ کو اپنے رستے سے بھٹکا دے گی۔ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اب انہیں یہی ایک حل نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات پر برقرار رہیں تاکہ المیر خانزادہ اس حویلی کو جلد سے جلد وارث دے سکے۔ اس سے پہلے کہ المیر خانزادہ کچھ کہتا، پیچھے سے شانزے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا تھا۔ دادا سائیں، آپ بے فکر رہیں، المیر آپ کو اس حویلی کا وارث بھی دے گا اور اپنی دوسری بیوی کے پاس بھی جائے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کی صحت پہلے خراب رہتی ہے اور مزید خراب نہ ہو جائے۔ شانزے کی آواز پر دادا سائیں نے شانزے کی طرف دیکھا۔ ایک طرف تو وہ شانزے سے بدگمان رہتے تھے، لیکن اس کی بات پر وہ گہرا سانس لے کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ دوسری طرف المیر خانزادہ شانزے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو اس سے خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کے پاس بھیجنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کل تک وہ اس پر جان نچھاور کر رہی تھی۔ کل صبح کی بات پر بھی وہ یہی سمجھا تھا کہ شانزے نے جذبات میں کہی ہیں، لیکن اب بھی کہی ہوئی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا واقعی شانزے اس کو نوری کے پاس بھیجنے کے لیے تیار تھی؟ شانزے کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر المیر خانزادہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ دادا سائیں سر جھکائے بیٹھے تھے اور شانزے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اب اس کا رخ نوری کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ نوری کو اس کی اوقات یاد کروانا چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر صرف المیر خانزادہ کو وارث دینے کے لیے آئی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے اپنے قدم نوری کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے، جہاں پر نوری ابھی تک بے ہوش سوئی پڑی تھی۔ کل کی رات اس کے کسی خواب سے کم نہیں تھی، اور کل کی رات وہ بہت پرسکون سوئی تھی۔ وہ اپنے دادیال کے گھر ہمیشہ زمین پر چٹائی بچھا کر سویا کرتی تھی، اور اب نرم گرم بستر پر اسے اتنی گہری نیند آئی تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ کب صبح کے 10 بج چکے تھے۔ شانزے جیسے کمرے میں آئی، اس نے نوری کا کمرہ کا دروازہ کھولا اور اندر قدم بڑھاتے ہوئے جب اس کی نظر بیڈ پر بے ہوش نیند کی وادی میں گم ہوئی نوری پر پڑی تو وہ شاکڈ ہو گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ نوری ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہے اور اتنی معصوم اور خوبصورت ہے، تو کیا المیر خانزادہ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بھی اس کے پاس رات کو نہیں گیا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے شانزے کے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ اس نے المیر خانزادہ کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر اس تک نہیں پہنچ پایا تو آگے بھی وہ اس کے قابو میں ہی رہے گا۔ ایک پل کے لیے شانزے نوری سے جالس ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے اندر نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے سائے ٹیبل پر پڑے ہوئے ٹھنڈے پانی کے جگ کو نوری پر اڈیل دیا تھا۔ نوری جو گہری نیند میں تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سے لگا کہ وہ پھر سے اپنے دادیال میں آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، اس سے ہمیشہ ایسے ہی جگایا جاتا تھا، کبھی پانی اس کے اوپر گرا کر، کبھی کوئی چیز گرا کر، یا اس کے بال کھینچ کر، اور آج بھی وہ ٹھنڈے پانی سے اٹھی تھی، اور اٹھتے ہی اس کا سانس جیسے رکنے لگا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے وجود کو دیکھا تو وہ پہچان نہ پائی، یہ تو اس کے دادیال کے گھر میں سے کوئی نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ نوری کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں جب شانزے کو دکھی تھی، شانزے کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت نظر آئی، جسے وہ دیکھتے ہی فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نوری گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور شانزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی خوبصورتی اس کی گہری آنکھوں سے گھبرا کیوں رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ شانزے کچھ کہتی، ملازمہ ہاتھ میں ناشتہ لیے کمرے کے اندر بڑھ آئی، اور نوری کو اس حالت میں دیکھ کر اور شانزے کے ہاتھ میں جگ دیکھ کر ملازمہ ایک دم گھبرا کر واپس مڑی۔ شانزے نے فوراً ملازمہ کو آواز دی، رکو سریا۔ شانزے کی آواز سن کر سریا کے قدم وہیں رکے تھے۔ شانزے نے جگ سائے ٹیبل پر رکھا تھا اور ملازمہ کی طرف بڑھی۔ خبردار اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں یہاں پر آئی تھی، نہیں تو تمہاری یہاں سے حویلی سے چھٹی کروا دوں گی، شانزے کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اور سریا فوراً نوری کی طرف بڑھی، جو گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ فوراً سے پہلے سریا نے اس کے اوپر چادر دی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سریا کے اس طرح پیار سے بولنے پر نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو کیا اس کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اس کے ساتھ یہ ظلم ابھی تک جاری رہے گا؟ اس نے تو یہ سوچ کر شادی کے لیے حامی بھری تھی کہ کم سے کم اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن کیا اس کی مشکلات اب بھی جاری تھیں؟ یہی سوچ کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ سریا کو اس معصوم بچی پر ترس آیا تھا، اس پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اس نے نوری کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور نوری بھی سریا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آخر اس کو بھی تو سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ سہارا المیر خانزادہ کا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ شانزے اپنے کمرے میں آ کر چکر پر چکر لگا رہی تھی۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی المیر خانزادہ کی زندگی میں آئے۔ وہ تو یہ سوچ کر بیٹھ چکی تھی کہ دادا سائیں بیمار رہتے ہیں، ان کا وقت
نزدیک ہے، وہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے حویلی میں اس کا ہی راج ہوگا، اور وہ المیر خانزادہ سے ساری جائیداد اپنے نام لکھوا کر اور پھر اسے بھی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ یونیورسٹی میں ایک عیاشی پسند لڑکی تھی، اور المیر خانزادہ کی محبت کے آگے اس نے گھٹنے تب ٹیکے تھے جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے خاندان کا اکلوتا اور ہزاروں ایکڑ زمینوں اور حویلی کا مالک ہے، اور اپنی ماں کی طرح ہی وہ اپنی ماں کی طرح ہی لالچی تھی۔ شانزے کی ماں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ کچھ سال اس کے ساتھ گزار لو اور ساری جائیداد اپنے نام کروا کر پھر چھوڑ دینا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ شانزے کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور یہی زنجیر اس کے پاؤں میں اٹکی ہوئی تھی کہ اگر وہ یہاں سے المیر خانزادہ کو چھوڑ کر کہیں اور جاتی تو کوئی اسے اپنائے گا نہیں، لیکن اس کی لالچ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس جلد یہ حویلی اور اس کی باقی کی زمینیں اپنے نام کروانی تھی۔ لیکن اب نوری کا حسن اور نوری کی خوبصورتی دیکھ کر شانزے پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ المیر خان زادہ نوری کی محبت میں مبتلا ہو گیا تو مردوں کی محبت کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتی، اگر وہ کرنے پر آئیں تو جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی مرد سے بے وفائی کرے اور کسی اور کا اسے کندھا میسر ہو جائے تو وہ اپنی پہلی محبت کو بھول جاتے ہیں، اور یہی حال شانزے کا ہو رہا تھا۔ وہ المیر خان زادہ سے بے وفائی کر رہی تھی، اور المیر خان زادہ کو قدرت کی طرف سے ایک کندھا مل چکا تھا، اور اب شانزے پریشان تھی آخر نوری کا کیا کرے۔ سوریا نے نوری کے کپڑے تبدیل کروائے تھے اور اسے ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا دیا تھا جو دادا سائی نے سوریا کو کہہ کر نوری کے لیے منگوائے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ میں نوری کا کھلتا ہوا دودھیا رنگت اور براؤن بال اور براؤن آنکھیں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سوریا نے نوری کو ناشتہ کروانے کے بعد اس کو لیے باہر سین میں آگئی تھی جہاں پر دادا سائی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوری جا کر دادا سائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دادا سائی کے کہنے کے مطابق نوری بھی انہیں دادا سائی ہی کہتی تھی، اور وہ اب دادا سائی نوری سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں پر تھوڑا سا مسکرا رہی تھی۔ صبح کا ہوا واقعہ وہ کب کی بھول چکی تھی، اسے بس ایک تحفظ کی ضرورت تھی، لیکن اس کی آنکھیں جس کو تلاش رہی تھیں جو اس کا ہمسفر تھا اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ باتوں میں مصروف نوری کو پتہ نہیں چلا کہ کب سے صحن کے دروازے میں کھڑا المیر خان زادہ نوری کو اپنی آنکھوں میں سموئے اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ دادا سائی نے کوئی بات نوری سے کہی تھی جس پہ اس کا بے اختیار کہکا گونجا تھا۔ اس کے کہکے کی آواز نے المیر خان زادہ کا سحر توڑا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے قدم شانزے کے کمرے کی طرف لیے تھے۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیوں نوری کی طرف اتنا بڑھ رہا تھا؟ وہ آخر 16 سال کی بچی ہی تو تھی، لیکن وہ کیوں اس کے حسن میں کھو رہا تھا؟ اس کی محبت شانزے تھی جس سے وہ شروع سے کرتا آیا تھا، جانے کیوں اس کا دل نوری کے لیے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اس کو اپنی شدتوں سے جذبات سے زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس پر کوئی بے رحمی دکھائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نوری کے پاس آئے تو اس کی محبتیں اس کی شدتیں نہیں سہ پائے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے المیر خان زادہ نے شانزے کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ شانزے بے چینی سے کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد نوری سے کس طرح جان چھڑائے۔ ایک طرف تو اگر وہ نوری کو مار دیتی، اسے طلاق دلوا دیتی تو یہ حویلی اور یہ جائیداد اس کے ہاتھ سے جائے گی، کیونکہ دادا سائی یا تو المیر خان زادہ کی تیسری شادی کروا دیں گے یا اسے جائیداد سے آ کر دیں گے، اور اگر وہ نوری کو حویلی میں زیادہ دیر رہنے دیتی تو المیر خان زادہ نوری کی محبت میں گم ہو کر اس سے ہی نہ بھول جائے۔ شانزے اسی کشمکش میں تھی جب المیر خان زادہ اس کے پاس صوفے پر کب بیٹھا اسے احساس بھی نہ ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو جانے المیر؟ المیر نے شانزے کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے جیسے ہی گمبھیر آواز میں کہا۔ شانزے یکدم چونکی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے المیر کی طرف دیکھا۔ آپ کب آئے؟ شانزے کی بات پر المیر خان زادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب آپ اپنی سوچوں میں مجھے سوچ رہی تھیں تب میں آیا۔ المیر کی محبت بھرے جذبات سے بھرپور الفاظ کو سن کر شانزے کے چہرے کے گال سرخ پڑے تھے۔ وہ اس کی محبت کے سامنے ایسے ہی بے بس ہو جاتی تھی، اور اب بھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولی تھی۔ المیر میں کچھ سوچ رہی تھی، مجھے غلط مت سمجھیے گا، دراصل میں کچھ کہتے ہوئے وہ گھبرا رہی تھی۔ جب المیر خان زادہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور شانزے نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھی، اپنے اندر کی پیاس بجھاتے ہوئے المیر خان زادہ پیچھے ہٹا تھا۔ اب بولو، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ وہ ایسا ہی تھا جب بھی شانزے کو پریشانی ہوتی وہ اپنی محبت کے ہر عمل سے اس کو پرسکون کرتا تھا، اور وہ پرسکون ہو کر اپنے دل کی بات کہہ دیتی تھی۔ اب بھی اس نے شانزے کو پرسکون کیا تھا اور شانزے کو ایک اعتماد ملا تھا۔ اس نے المیر خان زادہ کی طرف دیکھا۔ اگر میں آپ کو کچھ کہوں تو آپ میری بات مانیں گے؟ بڑے مان کے ساتھ شانزے نے اپنا اگلا پتا پھینکا تھا، اور المیر خان زادہ جو اس کے پیار میں پورا ڈوب چکا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شانزے نے اپنا حلق تر کیا۔ المیر، وہ آپ آج نوری کے کمرے میں سوئیں گے؟ مجھے دادا سائی کی فکر کھا رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے اس حویلی کے لیے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ وہ چھوٹی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، لیکن میں نے اسے آج دیکھا ہے۔ وہ اور آپ ایک ہو سکتے ہیں۔ میں عورت ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شانزے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کو کیسے سمجھائے۔ اس کی بات سنتے المیر خان زادہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
شاہزے تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ ایک طرف تم کہتی ہو کہ تم شراکت برداشت نہیں کر سکتی اور دوسری طرف تم اپنی محبت کو کسی کی جھولی میں ڈال رہی ہو اور مجھے اس کے کمرے میں جانے دے رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، اس کا حق ہے مجھ پر، لیکن میں ایک بچی کے اوپر اپنا حق استعمال نہیں کر سکتا۔ تو میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ المیر خان زادہ کا لہجہ یکدم بدلا تھا۔ پہلے جو محبت لیے بیٹھا تھا اب اس کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ آپ بھی میری بات نہیں سمجھ رہے المیر، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ دادا صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ پہلے مجھے بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب میں جان گئی ہوں۔ اب آپ دیکھیں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اب وہ اس حویلی کے وارث کی خواہش کر رہے ہیں۔ اگر میں دے سکتی تو شاید میں کب کی دے چکی ہوتی، لیکن مجھے ان کی خواہش کے آگے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت معصوم ہے اور اگر دادا صاحب آپ کی تیسری شادی کروا دی تو وہ کبھی بھی آپ کی زندگی سے نہیں جا سکے گی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات کو؟ آپ اس لڑکی سے آپ کو حویلی کا وارث چاہیے اور جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ لڑکی اف تک نہیں کرے گی، لیکن اگر دادا صاحب نے کسی اور لڑکی کو آپ کی زندگی میں شامل کر لیا تو پھر آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ شاہزہ کہہ کر فوراً پلٹ گئی تھی۔ المیر خان زادہ جو اپنے ہی غصے میں کھڑا تھا شاہزے کے مرنے والی بات سے تڑپ گیا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر شاہزے کے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم مرنے کی باتیں کیوں کرتی ہو شاہزے؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ تم جانتی ہو۔ المیر خان زادہ اگر کسی کے سامنے بے بس ہوا ہے اور وہ صرف تم ہو کہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اندر تک ٹوٹ جاتا ہوں، المیر خان زادہ نے کہہ کر شاہزے کو اپنی باہوں کی گرفت میں مضبوط کیا تھا۔ لیکن المیر خان زادہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاہزے اسے بری طرح توڑنے والی تھی، شاید وہ اپنے آپ کو چن بھی نہ سکے۔ المیر خان زادہ کی بات پر شاہزے کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تو پھر آپ چاہ رہے ہیں نا آج رات نوری کے پاس؟ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس حویلی کا وارث اس دنیا میں آ جائے۔ شاہزہ یہی چاہتی تھی کہ جتنی جلدی نوری ماں بنے اور اس حویلی کو وارث ملے، اتنی جلدی ہی وہ اس حویلی سے دفع ہو جائے گی۔ ابھی تو میں تمہارے پاس ہوں، مجھے یہ احساس کو محسوس کرنے دو، رات کے وقت دیکھی جائے گی، المیر خان زادہ نے کہتے ہوئے دوبارہ شاہزے کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ اپنی ہر ایک عمل سے اپنی محبت شاہزے کو باور کروا رہا تھا اور شاہزے المیر خان زادہ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ گاؤں میں شام میں جلدی ہو جاتی تھی اور رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ ابھی 7 کا وقت تھا جب المیر خان زادہ زمینوں سے واپس آیا تھا۔ حویلی میں کافی خاموشی تھی۔ المیر خان زادہ نے کھانا کھایا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہزے اپنے کمرے میں ہوگی۔ اس نے کبھی بھی شاہزے کو پابند نہیں کیا تھا کہ اس کا کھانے میں انتظار کرے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ زمینوں پر کام کرنے پر اسے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اس نے کھانا ختم کرتے وہ شاہزے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اس نے دستک دی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ المیر خان زادہ کو حیرت ہوئی کہ شاہزے نے کبھی دروازہ اندر سے بند نہیں کیا، لیکن کیوں؟ المیر خان زادہ صبح کی ہوئی بات وہ یکسر بھول چکا تھا اور وہ شاہزے کی محبت میں وہ پل گزارنے کے بعد زمینوں پر چلا گیا تھا۔ اب وہ واپس آیا تھا اور وہ سب بھول چکا تھا جو شاہزے نے اسے وعدہ لیا تھا، لیکن دروازہ بند ہونے پر اسے یاد آ گیا تھا کہ شاہزے نے کہا تھا کہ وہ ایک رات کو نوری کے کمرے میں جائے گا۔ یہ سوچتے ہی المیر خان زادہ جیسے وجیہہ مرد، مضبوط جسامت کے مرد کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج رات اسے نوری کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ یہ سوچتے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور اپنے قدم واپس صحن کی طرف بڑھا لیے تھے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا چاہتا تھا، آخر وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ سارا دن نوری المیر خان زادہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اب رات کے 8 بجے بھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے ہاتھوں کو مس رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کے گزرے ایک ایک دن یاد آ رہے تھے، کیسے اس کے ماں باپ مرنے کے بعد اس کی دادی اور اس کی پھوپھو نے اس پر کتنا ظلم کیا تھا، اور وہ ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس گھر میں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اور اب اس حویلی میں اس کا سانس لینا آسان تو تھا، لیکن اس حویلی میں ابھی تک اسے وہ محبت نہیں ملی تھی جس کے لیے وہ یہاں پر آئی تھی۔ اسے سوچا تھا کہ وہ اس کا شوہر اس کا محافظ بنے گا، اسے دنیا کے سرد و غم سے بچائے گا، اس کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا، لیکن یہاں پر اس کے محافظ نے، اس کے شوہر نے ایک محبت بھری نظر کیا ایک خالی نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے پاس کلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے پاس سے ایسی کلون کی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی اچانک دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے پاس اس کا صاحبان، اس کا محافظ کھڑا ہے، لیکن اچانک وہ تو خود بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اسی گھبراہٹ میں وہ جیسے مڑنے لگی، وہ سیدھا المیر خان زادہ کے سینے سے جا لگی۔ اس کے نازک ہاتھ المیر خان زادہ کے چوڑے سینے پر تھے۔ اسے سر اٹھا کر المیر خان زادہ کی طرف دیکھا جو پشت پر ہاتھ باندھے کندھے پر شال ڈالے اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب اداسی، وحشت اس کی آنکھوں میں تھی، ایک ڈر تھا جسے المیر خان زادہ محسوس کر کے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بامشکل ہی المیر خان زادہ کے کندھے سے نیچے آتی تھی۔ وہ گردن اٹھا کر المیر خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا حلق خشک
ہو رہا تھا، اس کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ المیر خانزادہ نے ایسا خوبصورت منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شانزے کی خوبصورتی اور محبت میں ڈوب رہا تھا، لیکن یہ خوبصورتی ایک الگ ہی سیر رکھتی تھی۔ نوری نے جیسے ہی المیر خانزادہ کو اپنے قریب دیکھا، وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ سائیں آپ۔ نوری کے منہ سے صرف یہی دو الفاظ نکلے تھے۔ وہ آواز تھی یا میٹھی کوئل کی کوک تھی؟ المیر خانزادہ تو اس کی آواز میں کھو گیا تھا۔ وہ جو کہنے آیا تھا، جو سوچ کر آیا تھا، وہ کہیں بھول گیا تھا۔ اس نے نوری کی طرف دوبارہ دیکھا جو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے، بالوں کی لٹیں بار بار اس کے گالوں کو چھو رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے نوری کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی جب المیر خانزادہ نے بغیر کوئی بات کہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بیڈ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ نوری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ آخر وہ ایک دن کے بعد اس کے پاس آیا تھا اور آتے ہی اسے بیڈ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ نوری کے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے۔ نہ تو اس نے اس کا حال پوچھا، نہ اس سے کوئی بات کی، اور وہ اسے بیڈ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ کیا وہ اتنا سنگ دل تھا کہ وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے یہاں آیا تھا؟ نوری کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ اسے اپنے دل میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اس کے دل میں کوئی خنجر مار دیا ہو، لیکن وہ کٹی پتنگ کی طرح المیر خانزادہ کے پیچھے چل رہی تھی، جو اسے بیڈ پر بٹھا کر خود کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ تم جانتی ہو نوری میں کون ہوں، اور میں تمہارا کیا لگتا ہوں، اور میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ المیر خانزادہ کی گمبھیر آواز نوری کے کانوں میں پڑی تو نوری کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا ہے، اور وہ اس کا سب کچھ ہے، لیکن وہ اس سے کتنا بڑا ہے یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ لیکن وہ اس کی جسامت، اس کے حلیے سے جان سکتی تھی کہ وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ نوری نے نفی میں سر ہلایا تو المیر خانزادہ کو اپنے اوپر افسوس ہوا کہ وہ آخر نوری سے ایسے بات کیوں کر رہا ہے، لیکن وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ نوری، میں کوئی بھی بات پردے میں نہیں رکھ سکتا۔ دادا سائیں نے تمہارے ساتھ میری شادی اس لیے کی ہے کہ دادا سائیں کو اس حویلی کا وارث چاہیے۔ میں تم سے 19 سال بڑا ہوں، تم جانتی ہو 19 سال، تم 16 سال کی چھوٹی سی لڑکی ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ تم نے میرے ساتھ شادی پر کیوں حامی بھر لی، لیکن بہرحال میں تمہیں یہ بات واضح کر دوں کہ میں تم سے صرف اس حویلی کا وارث چاہتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، میں تمہارا ہر طرح کا خیال رکھوں گا، لیکن میں تمہیں صرف شوہر کا حق اس رات ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے پاؤں گا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں اس کے ہی کہنے پر ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری آج کی رات تمہارے نام ہے۔ میں آج کی رات تمہیں شوہر کے ہونے کا حق دوں گا۔ میں تم پر نہ تو ظلم کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس لیے اب تم پر ہے کہ تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو یا نہیں۔ اگر تم نہیں دینا چاہتی، میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری رضامندی نہ ہو اور میں تمہارے ساتھ زبردستی تم سے اپنے شوہر کے حقوق کو وصول کروں، صرف اس لیے کہ اس حویلی کا وارث چاہیے۔ آج کی رات کے بعد تم کبھی مجھ سے شوہر کے حقوق نہیں لے سکو گی۔ اگر تمہیں یہ سب قبول ہے تو میں تمہیں آج کی رات کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے ایک پھول کی مانند ہو، اور پھول کو ہمیشہ نزاکت سے ہی ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، کبھی مسئلہ نہیں جاتا۔ المیر خانزادہ کی ذو معنی بات کو سنتے نوری کے دل میں بے چینی ہوئی تھی، لیکن ساتھ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ آخر اس کو بھی یہاں پر ایک ضرورت کے تحت لایا گیا تھا، اور ضرورت پوری ہوتے ہی چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، مطلب وہ جب اس حویلی کو وارث دے گی، اس کے بعد اسے یہاں سے پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت تھی۔ نوری نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش وہ یہ حقیقت نہ جانتی اور ساری عمر یہاں ہی رہتی، بے شک ایک نوکر کی طرح ہی، یا المیر خانزادہ کی پاؤں کی دھول بن کر۔ اس کا ہمسفر اس قدر سنگ دل ہوگا، اس نے سوچا نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہے تھے۔ وہ اپنا ہر دکھ اپنے شوہر المیر خانزادہ کو سنانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں بتا سکی، نہ ہی اس کے کندھے پر سر رکھے اپنے 7-8 سال کے ہوئے ظلم کو بیان کر پائی۔ آخر وہ ایک ضرورت کے تحت آئی تھی، تو اس کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ اپنے دکھ درد اپنے شوہر کو بتائے۔ اس کے بڑھتے ہوئے آنسوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی سسکیوں کو، اس کی اور ہچکیوں کو سنتے ہوئے المیر خانزادہ فوراً کرسی سے اٹھا تھا، اور آخر وہ اتنا خود غرض و بے حس کیسے بن گیا تھا؟ اپنی محبت میں کے سامنے بیٹھی کانچ کی گڑیا کو اس نے 2 سیکنڈ میں توڑ کر چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا، وہ آخر اس کی بیوی تھی۔ وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا اور فوراً نوری کو اپنی باہوں کے خضار میں لیتے اس کی کمر کو سلاتے ہوئے وہ اسے چپ کروانے لگا تھا۔ وہ اتنا ظالم نہیں تھا، لیکن کچھ دیر پہلے کیوں اتنا ظالم بن گیا تھا؟ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، دل ملامت کر رہا تھا، کیوں اس نے ایک معصوم کا دل دکھایا تھا؟ وہ خود کیا
किसी का दिल दुखाकर खुश रह पाएगा। यही सब सोचते हुए अलमीर खानज़ादा ने बेख्तियार नूरी का चेहरा ऊपर करते हुए इसके होंठों पर अपने होंठ रखे थे, इसके माथे पर, फिर इसकी आंखों पर, और आहिस्ता आहिस्ता नूरी पर अपनी मोहब्बत प्यार की बारिश निछावर करता रहा। इसके हर एक एक कमल से नूरी सुलग रही थी, सिसक रही थी, लेकिन परवाह कैसे थी। अलमीर खानज़ादा अपनी मोहब्बत को पीछे छोड़कर आज नूरी की मोहब्बत में डूबता जा रहा था। वो एक मोम की गुड़िया थी जिसके हाथ में पिघल रही थी, और नूरी अपने शोहर को इसका हक दे रही थी जो वो कुछ देर पहले इससे मांग रहा था अपनी ज़रूरत के लिए। एक तरफ अलमीर खानज़ादा इसको अपने हर अमल से नूरी पर मोहब्बत निछावर कर रहा था, इसकी प्यार में मुकम्मल डूबता जा रहा था, तो दूसरी तरफ नूरी के दिल से हर ख्वाहिश मिट गई थी। वो बेजान वजूद की तरह बेड पर थी और अलमीर खानज़ादा इससे अपना हक वसूल कर रहा था। वो आज रात खुद गर्ज बन गया था, वो जालिम बन गया था किसी बेहिस इंसान की तरह, और नूरी इसकी हर शिद्दतें, हर तकलीफ़ों को बंद आँखों में आंसू लिए सह रही थी। कभी वो सिसक पड़ती तो कभी वो खामोश हो जाती, लेकिन अलमीर खानज़ादा को कहीं कहाँ होश था। वो तो एक मखमल के वजूद को अपने ऊपर ओढ़े अपनी ही मोहब्बत में खोया हुआ था। रात कैसे कब बीती दोनों को ही पता नहीं चला। एक अज़ियत में और एक सुकून में, एक ही अज़ियत में और एक ही सुकून में गुजरी थी। सुबह जब अलमीर खानज़ादा की आंख खुली तो नूरी इसके चौड़े सीने पर सर रखे, खुले बाल कंधों पर फैलाए सो रही थी। अलमीर खानज़ादा ने बेख्तियार इसके सर पर अपने लब रखे थे, और वो जो खुद नूरी से बात कह गया था, आज वो अपने एक एक लफ्ज़ पर शर्मिंदा था। रात का हर एक एक लम्हा सोचकर इसकी रूह सरशार हो गई थी, और इसने वहीं पर वादा किया था कि वो नूरी को मज़ीद दुख नहीं देगा और अपने एक एक लफ्ज़ की माफ़ी मांगेगा। लेकिन वो अनजान था कि नूरी के दिल में इसके लिए गर्चा अब नफ़रत नहीं थी, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं थी, और ना ही कोई जज्बात थे। वो तो सोच चुकी थी कि वो इसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत पूरी होती यहाँ से चली जाएगी। वक़्त ऐसे ही गुज़रता गया, दिन हफ़्तों में गुज़रने लगे और हफ़्ते महीनों में। अलमीर खानज़ादा ने मुड़कर नूरी की तरफ नहीं देखा था, और नूरी ना ही अपने कमरे से निकलती। शाहज़े को अपनी चली हुई चाल कामयाब होती महसूस हुई। वो बहुत खुश थी कि अलमीर खानज़ादा ने इसके साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। वो अब दोबारा नूरी के पास कभी भी नहीं जाएगा, ये सोचते हुए वो मुतमिन थी, लेकिन किस्मत शाहज़े की चालों पर हँस हँस रही थी। आखिरकार बुरे का वक़्त भी नज़दीक होता है, और जब इसका वक़्त नज़दीक होता है तो फिर कोई भी इसका सहारा नहीं बनता। और फिर वो वक़्त भी आ गया था जब हवेली में हर तरफ खुशी की खबर फैल गई थी। शादी के 2 महीने बाद ही नूरी ने सबको खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, और दादा साईं के पाँव तो ज़मीन पर ही टिक नहीं रहे थे। और जब अलमीर खानज़ादा को ये खबर पता चली तो उसके दिल में खुशी की लहर तो दौड़ी, लेकिन वो लहर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकी। इसे खुशी के साथ नूरी के साथ गुज़रा हुआ हर लम्हा याद आया था, और इससे कही हुई हर बात नूरी ने इस रात के बाद अलमीर खानज़ादा के सामने तो आना दूर की बात, इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, और ना वो देखना चाहती थी। वो अपनी हैसियत जान चुकी थी कि यहाँ पर हवेली में वो एक ज़रूरत के तहत आई है, यहाँ पर सिर्फ दादा साईं इसके हैं और कोई इसका नहीं है। वो शाहज़े को भी जान चुकी थी, इसकी पहली मोहब्बत और इसकी पहली बीवी और मोहब्बत है, और जिस शख्स की पहली मोहब्बत हो तो इसको दूसरी से क्या गर्ज़। इन 2 महीनों में जहाँ नूरी के दिल में हर ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी, वहाँ अलमीर खानज़ादा के दिल में नूरी के मोहब्बत का फूल ने अपनी परवान चढ़ाई थी। वो इन 2 महीनों में एक बार भी शाहज़े के करीब नहीं गया था, और वो 2 महीनों में कभी शहर चला जाता, कभी किसी बहाने से हवेली से दूर रहने की कोशिश करता। और आज वो 2 महीनों के बाद जब हवेली में आया था तो इसे ये खुशखबरी मिली थी। इसका दिल चाहा कि वो नूरी के कदमों में बैठ जाए, इसे अपनी हर कही हुई बात की माफ़ी मांगे, लेकिन वो अलमीर खानज़ादा था, वो कैसे ये सब बर्दाश्त करता। इसकी अना और इसकी इज़्ज़त इसके आड़े आ रही थी, इसकी माफ़ी के आड़े आ रही थी, लेकिन वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता। अलमीर खानज़ादा के लिए भी वक़्त नहीं रुकना था, ये तो तय था, लेकिन वक़्त ने इसे एक मौका ज़रूर दिया था। शाहज़े को जब ये बात पता चली थी तो वो अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अब सिर्फ कुछ महीने ही थे जब नूरी बच्चे को जन्म देती हो, और वो फिर अलमीर खानज़ादा की ज़िंदगी में नूरी को निकाल लेती। वो इसी खुशी में बहुत खुश थी, और इसे ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि अलमीर खानज़ादा इस हवेली में कदम रख चुका था। शाहज़ा ने सोचा था कि वो सबसे पहले अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाएगी। वो अपने प्लान में आगे बढ़ चुकी है। इसने फ़ौरन ही मोबाइल निकाला और अपनी माँ को कॉल मिलाई। अलमीर खानज़ादा जो अपने कमरे की तरफ आ रहा था ताकि वो अपना गम शाहज़े से बाँट सके, अपने दिल की कैफ़ियत को इससे बता सके। आखिर वो इसे समझती है तो वो शायद ये समझ सके कि इसने जो बातें नूरी से की हैं वो गलत थी। इसने जैसे ही दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाए, अंदर से आती आवाज़ पर इसके हाथ वहीं रुके थे। शाहज़े के लहजे में इतनी खुशी और खुशी की लहर अलमीर खानज़ादा ने कभी महसूस नहीं की थी। अलमीर खानज़ादा ने समझा कि नूरी के माँ बनने की खुशी में वो खुश है, लेकिन जैसे ही इसने कमरे का दरवाज़ा खोल के कदम आगे बढ़ाए, शाहज़े जो अपनी माँ के साथ मोबाइल पर बातों में मसरूफ़ थी, इसकी पुश्त कमरे के दरवाजे की तरफ थी। इसे एहसास तक ना हुआ कि अलमीर खानज़ादा इसके पीछे ही खड़ा है। वो खुशी से अपनी माँ से बातें कर रही थी।
امی آپ کو پتہ ہے کہ نوری ماں بننے والی ہے، ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے ہیں، بس نوری نے جیسے ہی بچے کو جنم دیا میں اس کو اٹھا کے حویلی سے باہر پھینک دوں گی۔ حویلی اور المیر خانزادہ کی پوری جائیداد پر میرا حق ہے۔ میں نے اتنا عرصہ اس پل کا انتظار کیا تھا، لیکن دادا سائیں انہوں نے سارا کام خراب کر دیا۔ اچھا بھلا المیر خانزادہ ساری جائیداد میرے نام کرنے والا تھا، لیکن دادا سائیں نے درمیان میں اپنے پوتے کی خواہش کو رکھ کر سارا پلان کو ناکام بنا دیا اور المیر خانزادہ کی دوسری شادی کروا دی۔ لیکن میں کون سا پیچھے ہٹنے والی تھی، اس لڑکی بلکہ لڑکی نہیں بچی کو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ میرا مقصد کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی بہت بے زر سی ہے، وہ اپنے حق کے لیے کچھ بھی نہیں بولے گی، اس لیے میں نے خود المیر خانزادہ کو اس لڑکی کے پاس بھیجا تھا تاکہ جلد از جلد وہ بچہ پیدا کرے اور جان خلاصی ہو۔ وہ بھی مر جائے گی اور بالآخر میں کسی طریقے سے المیر خانزادہ سے ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لوں گی۔ ٹھیک کر رہی ہو نا ممی جی؟ شاہزادے نے کہتے ہوئے جیسے ماں سے تصدیق چاہی تھی، اور آگے کی بات سن کے اس کا کہکا لگا تھا، ارے ممی جی آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ 15 سال سے المیر خانزادہ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ اور ویسے بھی یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وہ چھوٹی لڑکی ماں بننے والی ہے۔ ویسے بھی چھوٹی لڑکیاں جب جلدی ماں بنتی ہیں تو ان کے بچنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ بچہ پیدا کر کے اس دنیا سے چلی جائے گی، اور اگر وہ نہیں مری تو میں ہی اسے مار دوں گی۔ اس حویلی کو اس کا وارث مل جائے گا، دادا سائیں بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے میں اور المیر اور بچہ ہوگا۔ بچے کو میں کسی بھی یتیم خانے میں داخل کروا دوں گی، لیکن میں کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اور رہی بات المیر خانزادہ کی، وہ تو میرے پیار میں اتنا پاگل ہے، آج تک اسے نہیں پتہ چلا کہ میں نے ان سے اتنا بڑا سچ چھپایا ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو آگے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بے فکر ہیں ممی جی، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ شانزے ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب ایک دھاڑ سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شانزے المیر خانزادہ کی چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اس کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل نیچے گرا تھا۔ اس نے پلٹ کر خوفزدہ آنکھوں سے اپنے پیچھے خون سے چھلکتی آنکھیں لیے المیر خانزادہ کو دیکھا تھا، جس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کی دماغ کی رگیں پھول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شانزے کچھ کہتی، المیر خانزادہ کے قدم آگے بڑھے تھے اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، گھٹیا عورت، میں نے تم سے شادی کی، میں نے تم سے محبت کی، اور تم میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ تمہیں میری جائیداد چاہیے تھی تو ایک دفعہ کہتی، میں تمام جائیداد تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیتا، لیکن تم نے محبت کے نام پر یہ کھیل کھیلا، تم نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ 15 سال میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان 15 سال کے بعد جب میں نے دوسری شادی کی تو مجھے ہی الزام ٹھہرا رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی اور میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، اور تم نے 15 سال مجھے دھوکے میں رکھا۔ تم ماں نہیں بن سکتی تھی پوری زندگی میں، اور اوپر سے تم لالچی عورت، تم میری جائیداد کے پیچھے تھی۔ شرم آتی ہے مجھے اپنی محبت پہ جو میں نے تم سے کی، اور نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا، اسے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کیا۔ تم جیسی ناگن عورت نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا ہے، محبت سے میرا یقین اٹھا دیے، رشتوں سے میرا یقین اٹھا دیا۔ تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ تم جیسی لالچی عورتیں کبھی بھی محبت کو نہیں سمجھ سکتی۔ جو میں نے تم سے کی تھی، تم نے نہ صرف میری محبت کا مان توڑا، تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، اعتبار چھین لیا۔ میں کسی پر اعتبار نہیں کر پاؤں گا تمہارے اسی دھوکے کی وجہ سے۔ تمہیں میرا نام چاہیے تھا، تمہیں میری جائیداد چاہیے تھی، تو تم مجھے پہلے بتا دیتی کیوں کیا تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ المیر خانزادہ چلا رہا تھا، اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دادا سائیں جو اس کی آواز سن کر فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، وہی نوری جو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا تھا، وہ یکدم سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ آج سے پہلے المیر خانزادہ کی آواز اس طرح سے حویلی میں نہیں گونجی تھی۔ وہ ہمیشہ صلح پسند شخص تھا، اور آج وہ اتنے غصے میں تھا، اور آواز شانزے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ سبھی اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ سریا نوری کے کمرے میں تھی، وہ بھی یکدم پریشان ہو کے اٹھ بیٹھی۔ سریا مجھے بھی باہر لے چلو۔ سریا کو باہر کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ کر نوری نے پریشانی سے آواز میں کہا، نہیں چھوٹی بی بی، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں المیر سائیں کو کیا ہوا ہے، آپ باہر مت جائیں۔ سریا وہ میرے بھی شوہر ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نوری کے دل میں انجانا سا خوف تھا۔ سریا نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ لیا تھا، اس نے فوراً سے نوری کو ایک چادر دی جس نے اپنے اوپر اوڑھی، اور نوری کا ہاتھ پکڑ کر سریا باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، شانزے کے کمرے کی طرف۔ المیر میری بات سنو، تم نے جو سنا وہ… ابھی شانزے کچھ اور کہتی، اس کے الفاظ منہ میں تھے جب ایک زوردار تھپڑ شانزے کے منہ پر پڑا تھا۔ سب کچھ اپنے کانوں سے سننے کے بعد بھی تم یہ مجھے کہو گی کہ وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب کچھ جو میں نے سنا وہ غلط تھا؟ شرم آنی چاہیے شانزے، تمہیں یہ سب کچھ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے تم سے محبت کی، اپنے دادا سائیں کی مخالفت موڑ کر، ہر انسان سے مخالفت موڑی کہ تم خوش رہ سکو، اور تم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا۔ اب کون سا کھیل کھیل کر تم یہ ثابت کرو گی جو تم کہہ رہی ہو وہ
کہہ رہی ہو غلط تھا اور میں غلط ہوں، جو میں نے سنا ہے تمہارے پاس کچھ کہنے کو، کوئی صفائی دینے کو کچھ نہیں ہے نا؟ المیر خانزادہ کی آواز مزید اونچی ہو گئی تھی۔ شانزے کو اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا پلان اتنی جلدی ایکسپوز ہو جائے گا۔ المیر مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو، میں اپنی غلطی سدھار لوں گی، پلیز المیر میری بات کو سمجھو، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اگر میں نہیں کرتی آپ تو کرتے ہو نا؟ اپنی محبت کی خاطر مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، شانزے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے المیر خانزادہ کے سامنے کہا، جس پر المیر خانزادہ کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اپنے منہ سے محبت کا نام مت لو شانزے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی محبت پر، اور لعنت بھیجتا ہوں تم جیسی عورت پر، تم جیسی عورت کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، میں ابھی تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ المیر خانزادہ نے کھڑے کھڑے شانزے کے منہ پر 3 لفظ مارے تھے، اور وہیں باہر سے آتے ہوئے 2 وجود کے قدم رکے تھے۔ دادا سائیں اور نوری کے وہی قدم تھمے تھے جب ان دونوں کے کانوں میں المیر خانزادہ کی آواز گونجی تھی، جس نے شانزے کو طلاق دے دی تھی۔ شانزے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ 15 سال سے جو گیم کھیل رہی تھی وہ اچانک ہی ان 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ وہ وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ اس کے ہاتھ المیر خانزادہ کے پاؤں پر گئے تھے۔ المیر، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ المیر خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کی اور قدم باہر کی طرف لیے، جیسے لیے سامنے ہی اپنے قدم باہر کی طرف جیسے لیے سامنے ہی اس کا نوری کا چہرہ اس کے سامنے تھا، جو حیرت سے اپنی چادر کے کونوں کو پکڑے المیر خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، اور دادا سائیں کو تو چپ لگی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ المیر خانزادہ نے اپنی 15 سال کی محبت کو 3 لفظوں میں ختم کر دیا؟ المیر خانزادہ نے دونوں کے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور شانزے وہی زمین پر بیٹھے اپنے نصیب کو رو رہی تھی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ شانزے کا سارا کھیل ختم ہو چکا تھا، جھوٹی محبت اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، اور قسمت جس کو شانزے اپنے لیے ایک خوش قسمتی سمجھی تھی، وہی قسمت اس پر ہنس رہی تھی۔ انسان بہت کچھ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن تقدیر سب دیکھتی ہے اور پھر وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور شانزے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف حویلی کو کھویا، اس جائیداد کو کھویا، بلکہ اس نے المیر خانزادہ کی وہ محبت کو کھویا جس کو پانے کے لیے ہر کوئی ترستا تھا۔ المیر خانزادہ نے شانزے کے لیے وہ کچھ کیا تھا جو کوئی بھی آج کل کا مرد اپنی بیوی کے لیے نہیں کرتا تھا، لیکن شانزے وہ بدقسمت بیوی تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک پیش قیمت محبت کو، اپنے شوہر کی محبت کو اور اپنے شوہر کو کھو دیا تھا۔ سوریا نے شانزے کا سامان پیک کر کے اس کی ماں کی طرف بھجوا دیا تھا دادا سائیں کے کہنے پر، کیونکہ اب اس کا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ کچھ ملازموں نے جو باتیں سنی تھی وہ دادا سائیں کو بتا دی تھی، اور دادا سائیں کو بھی افسوس ہوا تھا کہ ان کے پوتے کو اتنا بڑا دھوکہ ملا تھا، اس لیے وہ شانزے کو اب حویلی میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور شانزے اب اپنا اجڑا ہوا سب کچھ لیے وہ اب اس حویلی سے جا چکی تھی۔ اس کے پاس نہ تو اب محبت رہی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی محبت کرنے والا رہا تھا۔ المیر خانزادہ اس دن کا گیا، کبھی اس نے پلٹ کر حویلی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا محبت کے ہاتھوں۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس محبت کے لیے اس نے ہر کسی کی ناراضگی برداشت کی تھی اور وہی محبت اسے توڑ دے گی۔ وہ پریشان تھا، وہ شرمندہ تھا، وہ پچھتا رہا تھا ایسی محبت کر کے۔ وہ شرمندہ تھا، نوری کے سامنے ایک بے بس اور ایک معصوم بچی کو وہ کیا کچھ سنا چکا تھا، اس سے اپنا حق بھی وصول کر چکا تھا، لیکن اس نے اف تک نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حق وصول کرتے ہوئے جس تکلیف میں گزر رہی تھی، لیکن وہ اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ اب وہ شرمندہ تھا، وہ کیسے نوری کا سامنا کرے گا جس محبت کی خاطر اس نے اسے اذیت دی تھی، اور وہی محبت اسے دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ نوری کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، ایک اس کی چھوٹی عمر تھی، اوپر سے اس کی پریگننسی۔ اس عمر میں دادا سائیں اور سوریا اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے۔ دادا سائیں نے بہت کوشش کی کہ المیر خانزادہ سے رابطہ کرے، نہ تو اس کا فون مل رہا تھا اور نہ ہی کسی طریقے سے رابطہ ہو رہا تھا۔ نوری کی پریگننسی اور اس کی ماں بنتے ہی اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ نوری کو احساس تھا جو کچھ بھی المیر خانزادہ کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں المیر خانزادہ کی کہی ہوئی بات تھی۔ اب اسے اس بات کا خوف نہیں رہا تھا کہ المیر خانزادہ اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ شانزے اس کی زندگی سے چلی گئی تھی، لیکن اس کی دی ہوئی باتوں کے زخم ابھی بھی نوری کے دل پر ابھی بھی ہرے تھے۔
اور یہ زخم تب ہی بڑھتے جب المیر خان زادہ اس پر اپنی محبت کی نچھاور کرتا، اور المیر خان زادہ نہ جانے کہاں تھا نوری کو اس حالت میں چھوڑ کر 7ویں مہینے میں بھی۔ نوری کو ہمیشہ احساس ہوتا کہ کوئی ارد گرد، کوئی اپنی آنکھوں کے خزار میں اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی ہے۔ سردیوں کی سرد رات تھی، نوری اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی آنکھیں موندے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنی ماں بننے کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی اپنے منہ سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکالا تھا۔ وہ یہاں پر رہ رہی تھی، سب اسے محبت کرتے تھے سوائے المیر خان زادہ کے جو اس کا شوہر تھا، لیکن وہ پھر بھی خوش تھی۔ اب وہ ماں بننے والی تھی، وہ خود ایک ماں بننے والی تھی، وہ اسی احساس میں خوش تھی۔ وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پاؤں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اپنے بھاری وجود کے ساتھ وہ اٹھ نہیں پائی۔ خوف سے اس کے چہرے پر پسینے آ گئے۔ اس وقت ثریا اس کے کمرے میں ہوتی تھی، لیکن ثریا کو کسی کام سے باہر جانا پڑا اور وہ باہر چلی گئی تھی، اور نوری اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ کون ہے یہاں پہ؟ نوری نے بامشکل اپنے حلق سے آواز نکالی تھی۔ اس کی آواز بہت میٹھی اور ملائم تھی۔ اس کے پاؤں کو تھامے جو وجود بیٹھا تھا، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی کہ وہ بتاتا، میں وہ بد نصیب ہوں نوری جس نے تمہیں ضرورت کے لیے استعمال کیا، اور آج بھی وہ ضرورت کے لیے تمہارے پاس آیا ہے۔ مجھے تمہارے کندھے کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے سانس کی ضرورت ہے، میرے اندر ٹوٹا ہوا دل اور بکھری ہوئی روح کو سمیٹنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن وقت بدل چکا تھا۔ آج اس کے پاس شانزیں نہیں تھی، آج اس کے پاس نوری تھی، بے تحاشا محبت، سچی محبت کرنے والی اس کی بیوی، جس کو مقدر نے، جس کو تقدیر نے اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ نوری کے پوچھنے پر جب اسے کہیں سے جواب نہ ملا تو اس نے بامشکل اپنے سائیڈ لیمپ کو آن کیا۔ آن کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کے زور سے جب وہ اٹھنے لگی تو اس کے پاؤں پر کسی کی گرفت مضبوط ہوئی، اور پاؤں پر گرتے 2 قطرے آنسو کے سے بہت کچھ احساس دلا گئے تھے۔ اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے، کیونکہ اس کے پاؤں پر گرفت مضبوط تھی۔ آپ یہاں پر پلیز میرے پاؤں کو چھوڑیں، نوری نے بامشکل کچھ الفاظ ادا کیے تھے۔ نوری سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 35 سال کا وجیہہ مرد خان زادہ، حویلی کا المیر خان زادہ، جو حویلی کا وارث اور زمینوں کا وارث اور گاؤں کا سردار، وہ ایک 16 سال کی لڑکی کے پاؤں پکڑے رو رہا تھا۔ نوری کے دل کو کچھ ہوا، آخر وہ بھی تو اس کی پہلی محبت تھا۔ اس کی زندگی میں پہلا آنے والا مرد المیر خان زادہ تھا، جس کو اس نے شوہر کے طور پر قبول کیا تھا۔ وہ اس کی ضرورت کے طور پر استعمال کر رہا تھا، جو وہ اس کو ضرورت کے طور پر استعمال کر رہا تھا، لیکن اس کی پہلی محبت اس کا شوہر المیر خان زادہ تھا۔ اس کے الفاظ اسے چکنا چور تو کر رہے تھے، لیکن اس کا وجود اس کے شوہر کا ہی تھا۔ پلیز آپ میرے پاؤں کو چھوڑ دیں، نوری نے بامشکل اٹھ کر اپنے پاؤں الگ کیے تھے۔ المیر خان زادہ نظریں اٹھا کر نوری کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ چھوٹے سے چہرے والی نوری، اب اس کے گال بھر گئے تھے جس پر سرخی واضح تھی، اس کا جسم بھر گیا تھا، وہ اپنے بھرے ہوئے جسم کے ساتھ بہت خوبصورت اور حسین ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو نوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، شاید میں تمہاری معافی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ میں وہ بد نصیب اور برا شوہر ہوں جس نے اپنی بیوی کو صرف ضرورت کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ میں محبت میں اندھا تھا، اور محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ سامنے سے آتا دشمنوں کا وار بھی محبت میں مبتلا شخص دیکھ نہیں سکتا، اور میں بھی اسی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، اور میں تمہاری معصومیت اور تمہارے جذبات کو نہیں سمجھ سکا۔ شاید اسی کی مجھے سزا ملی ہے۔ قدرت نے میری محبت میرے منہ پر مار دی کہ جس کے لیے تم نے کسی کا دل دکھائے وہ تمہارے حق میں ہی بہتر نہیں تھی، اور جو بہتر تھی تم نے اس کا حق ہی نہیں دیا۔ نوری مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، اس لیے تو تمہارے پاؤں پکڑے بیٹھا ہوں۔ مجھے معاف کر دو تو شاید میرے اندر کی بے چینی، میرے اندر کا ٹوٹا ہوا وجود کو سکون مل جائے۔ المیر خان زادہ کہتے ہوئے دوبارہ سے نوری کے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو نوری نے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے کرتے ہوئے المیر خان زادہ کے دونوں ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں لیے تھے۔ نہیں المیر سائیں، آپ ایسا مت کریں، آپ میرے شوہر ہیں، میں نے آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ میں مانتی ہوں آپ نے مجھے ضرورت کے طور پر استعمال کیا، میں بیوی تھی آپ کی، آپ مجھے نہ بھی کہتے، یہ سب کچھ تو آپ کا حق تھا مجھ پر، آپ اپنا حق لے سکتے تھے، لیکن آپ کے الفاظ میرے دل میں زخم کر گئے تھے جو گہرا ہوتا گیا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بھول نہیں پا رہی تھی، لیکن آپ نے جو کہا، میں اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میں بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی، جو آپ کا ہر ظلم، آپ کا ہر لفظ، آپ کی ہر بے رخی سہ گئی، اور آپ بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ میں جانتی ہوں کہ جب انسان اذیت میں ہوتا ہے تو وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، وہ کتنا تڑپتا ہے۔ میں نے 8 سال بہت اذیت میں گزارے تھے، یہ سوچ کر کہ آنے والا وقت میرے لیے آسانیاں لائے گا، لیکن آپ کے الفاظ مجھے تڑپا گئے تھے۔
اب میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے پاؤں پکڑے مجھے شرمندہ کریں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ میری اماں کہتی تھی کہ شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، آپ ایسا دوبارہ مت کہیں۔ نوری کا ایک ایک لفظ المیر خان زادہ کو اپنی نظروں میں مزید گرا رہا تھا، وہ جیسے زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ اس نے ہیرے کو چھوڑ کر ایک کوئلے کے پیچھے اپنی زندگی کو خراب کی، اپنے نصیب کو کالا کیا، لیکن وقت نے المیر خان زادہ کو موقع دیا تھا اور وہ اب موقع نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نوری کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے چوما تھا۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو اگر تم مجھے ایک موقع دو نوری، تو میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہارے ہر گزرے وقت کی اذیتوں کو اپنے لبوں سے چن لوں گا اور تمہاری زندگی میں خوشیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بس ایک موقع دو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے دل سے وہ الفاظ نکال دوں گا، وہ گزرا ہوا وقت واپس لے آؤں گا، نہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن تمہارے دل میں لگے ہر زخم کو اپنی محبت سے ضرور بھر دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، المیر خان زادہ کا وعدہ ہے۔ تم مجھے اپنے پاؤں کی دھول سمجھ کر مجھے اپنے پاس رکھ لو، مجھے اپنے سے دور مت کرنا، میں ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے تو صرف تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ 35 سال کا مرد اپنی محبت کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر اب اپنی بیوی کی محبت کی پناہوں میں سکون چاہ رہا تھا۔ وہ نوری جس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی اذیتیں برداشت کی تھیں، وہ اپنے شوہر المیر خان زادہ کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ اس کا شوہر اس سے اس طرح معافی مانگے، آپ اپنے آپ کو اس کے پاؤں کی دھول سمجھے۔ نوری نے آگے بڑھ کر المیر خان زادہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا تھا۔ آپ کا مقام یہاں پر ہے المیر سائیں، میرے پاؤں کی دھول میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا المیر سائیں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے معاف کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے بچوں کے باپ کا سر ہمیشہ میرے سامنے جھکا رہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آئیں تو وہ المیر خان زادہ بن کر آئیں جو میری اور میرے بچوں کی حفاظت کرے۔ نوری ایک کم عمر لڑکی تھی، لیکن اس کی سوچ شانزے سے اور المیر خان زادہ سے کہیں بڑی تھی۔ اس کا ظرف بہت بڑا تھا، اس نے زندگی کی بہت تلخیاں دیکھی تھی، اس نے موت کو قریب سے دیکھا تھا، اس نے اذیتوں کو برداشت کیا تھا، اسے ہر رویے کو سمجھنا آتا تھا، اور آج وہ اپنے شوہر المیر خان زادہ کی تکلیف کو سمجھ رہی تھی، اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ المیر خان زادہ کی ہر زخم کو، ہر تکلیف کو چن لیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے دل کے لگے زخم بھی المیر خان زادہ نے لگائے تھے، لیکن اس کو بڑھنا بھی المیر خان زادہ نے تھا، اپنی محبت سے، یہ وہ جانتی تھی۔ نوری کی بات سن کر المیر خان زادہ نے آگے بڑھ کر نوری کو گلے لگایا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد المیر خان زادہ کی روح کو سکون ملا تھا۔ وہیں نوری نے اپنا سر المیر خان زادہ کے سینے پر ٹکا لیا تھا۔ وہ بھی تو اس محبت کو ترس گئی تھی جو اللہ نے اس کو دی تھی۔ آج وہ جتنا شکر ادا کر سکتی تھی اس نے کیا تھا۔ کچھ تکلیفیں سہنے کے بعد آج اس کو خوشیاں ملی تھی، ہمیشہ کے لیے پاس رہنے والی خوشیاں۔ نوری کے آخری 2 ماہ چل رہے تھے اور انہی 2 ماہ میں المیر خان زادہ نے نوری کو اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر پانی تک نوری کو نہیں پینے دیتا تھا۔ ہر چیز کا خیال المیر خان زادہ نے اس کا خود رکھا تھا۔ نوری المیر خان زادہ کی محبت کے ہر ایک عمل کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس نے دیر سے صحیح لیکن اس کی قسمت میں المیر خان زادہ جیسا شوہر دیا تھا جو اس کی تھوڑی سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ دادا سائیں تو المیر خان زادہ کو دیکھ کر ہنستے تھے کہ کیسے وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کے آگے پیچھے ہوتا تھا، اسے واک کرنے لے جاتا، اس کے کپڑے تک وہ خود ارینج کرتا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، اسے کھانا کھلانا، ہر کام المیر خان زادہ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ وہ تو زمینوں پر جانا ہی بھول گیا تھا، اسے بس فکر تھی اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی۔ وہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور پھر قدرت نے بھی المیر خان زادہ پر مہربان ہوئی تھی اور اللہ نے المیر خان زادہ کو معاف کیا تھا، اور آج 2 مہینے بعد المیر خان زادہ کی گود میں ایک پیارا سا ننھا سا بچہ تھا جس کی آنکھیں بالکل اپنی ماں پر اور چہرہ بالکل اپنے باپ المیر خان زادہ پر تھا۔ اللہ نے امیر خان زادہ اور نوری کو پیارا سا بیٹا نوازا تھا، اور نوری نے مسکراتے ہوئے المیر خان زادہ کو اور اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو اس کے گال پر ہلکا سا پیار کرتے ہوئے دادا سائیں کی گود میں اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر نوری کی طرف آیا تھا۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ نوری، تم میری زندگی میں واقعی نور بن کر آئی ہو، اور تم ہو ہی نوری، میں کبھی بھی تمہاری آنکھ میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میں تمہیں بہت زیادہ محبت دوں گا، لیکن اپنے ہر عمل سے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، المیر خان زادہ نے کہتے ہوئے نوری کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اور نوری نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ آج نوری کا ہر غم ختم ہو گیا تھا اور المیر خان زادہ کی محبت اس کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ دونوں بہت پرسکون تھے، اپنی چھوٹی سی فیملی کو لے کر حویلی میں خوشیاں آ چکی تھی، ہر کوئی مسکرا رہا تھا۔ صرف ایک دکھی تھا تو وہ شانزے تھی جو اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اور وہ اپنی لالچ میں آ کر وہ آج پاگل خانے میں تھی اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ ماں جو ہمیشہ اس کی چالاکیوں پر اس کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی آج اس سے منہ موڑے اپنی زندگی میں مگن تھی، اور شانزے نے محبت پا کر بھی کھو دی تھی اور نوری نے محبت کھو کر بھی پا لی تھی۔
یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا سنگ دل ہم سفر میرا اور اس کی رائٹر امسل نور۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں لازم بتائے گا۔ ناول مجھے تو اچھا لگا، امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھا لگا گا۔ پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔